बूढ़ा चौकीदार रुपए लेकर बहुत देर तक मुझे दुआएं देता रहा। उसके बाद चला गया। मैं फिर एक सिगरेट सुलगाकर इजी चेयर पर बैठ गया और उस वक्त का इंतजार करने लगा जब फिल्म यूनिट के तमाम लोग सो जाते और आई लेंस हासिल करने के लिए मैं अपना काम दिखा सकता। मैंने एहतियात के तौर पर बूढ़े प्रोड्यूसर के जहन में झांका। वो शराब के नशे में मस्त गहरी नींद सो रहा था। मैंने इत्मीनान का सांस लिया। आहिस्ता से दरवाजा खोलकर दबे कदमों प्रोड्यूसर के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पट बंद थे मगर दरवाजा लॉक नहीं था। मैं बहुत आहिस्तगी से अंदर चला गया। कमरे के अंदर लालटेन रोशन थी। उसकी हल्की सी रोशनी में मैंने कमरे का जायजा लिया। शराब की कई बोतलें मेज पर खाली पड़ी थीं। मुख्तलिफ प्लेट्स में भुने हुए गोश्त और तली हुई मछली के बचे कुचे टुकड़े पड़े थे। प्रोड्यूसर के हल्के हल्के खर्राटे कमरे की खामोश फजा में मध्यम सा इर्तियाश पैदा कर रहे थे। खर्राटों की आवाज ने मुझे मजीद मुतमईन कर दिया। मैंने प्रोड्यूसर के कुर्ते की जेब में हाथ डालकर चाबी का गुच्छा निकाल लिया और कोने में रखी हुई अटैची का ताला खोलने लगा। जरा ही देर बाद ताला खुल गया। मैंने अटैची का ढक्कन उठाया और सामान में से आई लेंस का डब्बा ढूंढने लगा। थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे डब्बा मिल गया। मैंने उसमें से आई लेंस के 2 जोड़े निकालकर अपनी जेब में रखे और डब्बे को दोबारा अटैची में रखकर उसे लॉक कर दिया। चाबियों का गुच्छा वापस बूढ़े प्रोड्यूसर की जेब में रखा और आहिस्ता से छुपता छुपाता खामोश कदमों से अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैंने आई लेंस एहतियात से अटैची में रखे। मेज पर पड़ा सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाया। अटैची लेकर कमरे से बाहर आ गया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। वादी का हर बासी नींद के खुमार में डूबा हुआ था। हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने डाक बंगले के सामने रखी हुई लालटेन उठाई और नशेब में उतरने लगा। मैं उसी दरख्त की तरफ चल पड़ा जहां कल मैंने अपना मेकअप किया था और फिर उतारा था। वहां पहुंचकर मैंने शीतल और चीतल को कॉल किया। चंद लम्हे बाद वो मेरे सामने थे। मैंने उन्हें इशारे में समझाया कि मैं आई लेंस ले आया हूं और इसे तुम दोनों की आंखों में लगाना है। मेरा मतलब समझकर दोनों मेरे सामने बैठ गए। मैंने अटैची खोली और उसमें से आई लेंस निकाला और जरा सी कोशिश के बाद उन दोनों की आंखों में बड़ी महारत से आई लेंस फिट कर दिए। इस काम से फारिग होकर मैंने लालटेन की रोशनी में अपना मेकअप करना शुरू किया। पहले चेहरे पर मास्क चढ़ाया, फिर बूढ़े मेकअप मैन की दी हुई मेकअप की चीजें लगाईं और अपनी आंखों पर भी आई लेंस लगा लिए। अब मेरा बाप भी मुझे देखता तो ना पहचान पाता। शीतल और चीतल ये सारी कारगुजारियां देख देख कर मुस्कुरा रहे थे। मैंने एक बार फिर तनकीदी नजरों से आईने में अपना जायजा लिया और मुतमईन होकर तमाम चीजें दोबारा अटैची में रखकर ताला लगाया और अटैची शीतल को पकड़ाकर उठ खड़ा हुआ। लालटेन की मध्यम सी रोशनी में हम तीनों बहुत संभल संभल कर कदम उठा रहे थे। हमारी जरा सी गलती हमें हजारों फीट गहरी खाई में धकेल सकती थी। मैं मेकअप में था, इसलिए मैंने लालटेन चौकीदार के हाथ में देने के बजाय डाक बंगले के बरामदे में रख देना ज्यादा मुनासिब समझा। चुनाचे मैंने लालटेन बरामदे में रखी और उस तरफ जाने लगा जहां कार खड़ी थी। कुछ दूर जाकर झाड़ियों के पीछे से मुझे कुछ दबी दबी सी आवाजें सुनाई दी, मगर अल्फाज समझ में ना आए क्योंकि झाड़ियां खासे फासले पर थीं। मुझे खतरे का एहसास हुआ और ये मालूम करने के लिए कि ये कौन लोग हैं, मैंने शुबह के तौर पर दुश्मन के जहन में झांका। मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। वहां बेलमंडू और कुछ उसके मातहत थे। बेलमंडू की सोच से पता चला कि उसे मेरे यहां होने का किसी हद तक पता चल गया है और वो अपने मातहतों को लेकर मेरी तलाश में यहां आ पहुंचा है। एक लम्हा देर किए बगैर मैं चीतल और शीतल के साथ एक टीले के पीछे आ गया। वहां चांदनी में हम एक दूसरे को देख सकते थे। मैं हाथ के इशारे से उन दोनों को समझाने लगा हमें वहां से मुंतशिर होकर किस तरह फर्दन फर्दन दुश्मनों से निमटना है। इसके बाद एक ऐसे शख्स को घेरना है जिसका सर मुंडा हुआ है। उस सर मुंडे ने उनकी तरह मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हासिल किया है, लिहाजा उससे मोहतात होकर मुकाबला करना होगा। तमाम बातें समझाकर मैं उनसे अलग हो गया और टीले के पीछे से घुटनों के बल चलता हुआ उधर जाने लगा जिधर बेलमंडू की सोच मेरी रहनुमाई कर रही थी। रात की अंधी आगोश में बड़ी देर तक पुरस्कार खामोशी छाई रही। फिर अचानक ही फायर की आवाज गूंजी। यह सोचकर मेरा दिल धक से रह गया, कहीं शीतल और चीतल फायरिंग की जद में ना आ गए हों।
मैंने फौरन ही उनके जहन में बारी बारी झांक कर देखा। दोनों बखैरियत थे और अपनी अपनी जगह साबित कदमी से दुश्मनों का कबाड़ा कर रहे थे। फिर दूसरी बार फायरिंग की आवाज आई। उसके साथ ही कोई बुलंदी से चीखा और नशेब की तरफ लुढ़कता हुआ मेरे करीब से गुजरकर दूर बस्ती में चला गया। बहुत देर तक मेरे दिल में यह हसरत ही रह गई कि कोई मुझसे भी आकर टकराता, मगर दोनों गूंगे भाइयों ने किसी को मेरे करीब आने का मौका नहीं दिया। वो नागानी मुसीबतों की तरह उनके सरों पर पहुंचे थे। जूडो और कराटे का हाथ दिखाते थे, फिर दूसरे शिकार की तलाश में दूसरी तरफ पलट जाते। तकरीबन आध घंटे बाद गहरी खामोशी और सन्नाटा छा गया। मैं बेल मंडू को उसके दिमाग से समझ रहा था कि वो इस वक्त कहां है। वो नशेब में जाकर अपने मातहतों को तलाश करता हुआ दरख्तों के झुंड की तरफ जा रहा था। शीतल और चीतल शिकारी कुत्तों की तरह अपने शिकार को सूंघ लेते थे, या फिर उन्होंने चांदनी में बेल मंडू की मुंडी हुई चिकनी खोपड़ी देख ली थी। उसे देखते ही वो दो मुखालिफ समतों से छुपते छुपाते उसकी तरफ बढ़ रहे थे। मैं भी उधर ही जाने लगा। बेल मंडू एक मकाम पर पहुंचकर ठिठक गया। उसके सामने चंद कदम के फासले पर अचानक ही शीतल आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों हाथों से कराटे के मुख्तलिफ जाविये पेश करते हुए मुंह से करख्त आवाज निकाली। बेल मंडू ने फौरन ही पैंतरा बदलते हुए सोचा, अच्छा तो यही है फरहाद, मेरे सामने गूंगा बनकर आया है। मास्टर यूशे की सोच ने उसे हुक्म दिया, फौरन टॉर्च रोशन कर दो और इसकी आंखों में देखो, मैं अभी इसके जहन को अपनी गिरफ्त में ले लूंगा। बेलमंडू टॉर्च निकालने के लिए अपना हाथ जेब की तरफ ले गया। उसी वक्त पीछे से चीतल की गूंगी ललकार सुनाई दी। वो भी हाथों से कराटे के जाविये बनाते हुए मुंह से आवाजें निकाल रहा था। बेलमंडू ने तेजी से पलटकर सोचा, अरे ये दूसरा गूंगा कौन है? इन दोनों में से फरहाद कौन हो सकता है? मास्टर यूशे की सोच ने कहा, तुम सोचने में वक्त जाया न करो, फौरन टॉर्च रोशन करो, मैं फरहाद तक पहुंच जाऊंगा। उसने जेब से टॉर्च निकाल ली। इतने में एक टीले पर से कोई धप से उसके सामने पहुंच गया। फिर मैंने भी अपने हाथों से कराटे के जाविये बनाते हुए गूंगी आवाज में कहा, तीसरा गूंगा। मास्टर यूशे चंद साहत के लिए चकरा गया। ये इतने सारे गूंगे कहां से पैदा होते जा रहे हैं? बेलमंडू भी चकराने के अंदाज में चारों तरफ घूम रहा था और बारी बारी तीनों गूंगों की आंखों पर टॉर्च की रोशनी फेंक रहा था। तीनों की आंखें सपाट थीं, आई लेंस का पर्दा पड़ा हुआ था। उन आंखों से सिर्फ टॉर्च की रोशनी मुनक्किस हो रही थी और मास्टर यूशे की टेलीपैथी की सलाहियतें एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे गूंगे की तरफ भटक रही थीं। मैंने दिली दिल में कहा, मास्टर यूशे, नादीदा शैतान, संभाल अपने सबसे खतरनाक आलायकार को, अब फरहाद की बारी है। बेलमंडू बौखलाकर बारी बारी तीनों की आंखों पर टॉर्च की रोशनी फेंकने लगा। टॉर्च की रोशनी की जद में आकर तीनों की आंखें जंगली बिल्लियों की आंखों की तरह चमकती थीं। मास्टर यूशे बेलमंडू की आंखों के जरिए हम तीनों गूंगों की आंखों और मिजाज को समझना चाहता था, मगर हमारी आंखें पॉलिश किए हुए प्लास्टिक के लेंस की थीं। हम इस पर्दे के पीछे से सारी दुनिया को देख सकते थे, मगर कोई दूसरा हमारी आंखों के इस पार नहीं झांक सकता था और न ही हमारी आंखों के बदलते हुए मिजाज को समझ सकता था, क्योंकि वो आई लेंस हर जज्बे से खाली और सपाट थे। कुछ देर तक टॉर्च की रोशनी एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे गूंगे तक चकराती रही। साथ ही मास्टर यूशे की सोच भी चकराती रही। इस जहां दीदा शैतान को जमाने भर का तजुर्बा था। उसने फौरन ही समझ लिया कि हम तीनों गूंगे आई लेंस के पर्दों में छुपे हुए हैं। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि एहतियाती तदाबीर के लिए और मास्टर ऑफ टेलीपैथी के शैतानी चालों से बचने के लिए मेरा जहन इतनी दूर तक सोचेगा और मैं उसकी सोच की लहरों को हमारे दिमाग तक पहुंचने से पहले ही आई लेंस की दीवारों से रोक दूंगा। मेरी जहानत से मुतासिर होकर बे इख्तियार उसकी सोच ने कहा, ब्रेवो फरहाद, मैं तुम्हारे जैसे चालाक शैतान की कदर करता हूं। काश के एक बार तुमसे राब्ता कायम हो जाता तो मैं पूरी दयानतदारी से तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता। देखो बेलमंडू, जहानत इसे कहते हैं। तुम अपने फाइटर नौजवानों की फौज लेकर आए थे और तन्हा रह गए हो, और जिस अंदाज से तुम्हें घेरा गया है
اس منصوبے کے پیچھے کس کا ذہن کام کر رہا ہے؟ یہ سوچو اور قائل ہو جاؤ کہ ذہانت کے آگے جسمانی قوت کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اس وقت میں اگر کسی ایک گونگے کے ذہن میں بھی جھانک سکتا تو اس کے ذریعے باقی دونوں گونگوں کو کنٹرول کر لیتا، مگر فرحات نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ اب تم مجھ سے کسی قسم کی توقع رکھے بغیر ان سے نمٹ سکتے ہو یا پھر اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ سکتے ہو۔ بیل منڈو نے جھلا کر کہا، میں بزدل نہیں ہوں، میں ان تینوں گونگوں کی ہڈیوں کا سرما بنا کر رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اچانک اچھل کر فضا میں بلند ہوا، پھر فلائنگ کک کے لیے اس کی لات شیتل کے سینے کی طرف آئی۔ شیتل بھی لڑنے کے لیے آیا تھا، سونے کے لیے نہیں کہ غفلت میں مارا جاتا۔ وہ فوراً ہی اچھل کر ایک طرف ہو گیا۔ بیل منڈو فضا میں اڑتا ہوا دور جا کر گر پڑا۔ پتھریلی زمین پر گرنے کے بعد یقیناً اسے چوٹیں آئی ہوں گی، مگر وہ فولادی انسان فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پلٹ کر سیدھا شیتل کی طرف آیا۔ پھر اس نے کراٹے کا پینترا بدلتے ہوئے اس پر حملہ کیا۔ بڑا زبردست حملہ تھا۔ شیتل دونوں ہاتھوں سے اسے روک رہا تھا، مگر ایک کرارا ہاتھ اس کے منہ پر پڑ ہی گیا۔ شیتل مار کھا کر یوں جھکا جیسے گرنے ہی والا ہو، مگر اس نے جھکتے ہی بیل منڈو کے سینے پر ایک ترچھی ہتھیلی جمائی۔ وہ غراتا ہوا پیچھے چلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی شیتل نے گھوم گھوم کر اس کو 2-4 لاتیں جمائی۔ وہ ایک دم سے پلٹ کر میری طرف آیا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا میری طرف آیا۔ میں نے سمجھا کہ وہ مار کھا کر ڈگمگا رہا ہے، مگر اچانک ہی اس کے کراٹے کا زبردست ہاتھ میرے شانے پر پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں سنبھلتا، اس کا دوسرا ہاتھ میرے منہ پر پڑا۔ اس سے یہ تجربہ ہوا کہ آئی لائنز کے پیچھے بھی رنگ برنگے ستارے ناچنے لگتے ہیں، اور یہ سبق بھی حاصل ہوا کہ بیل منڈو شیتل سے جتنی مار کھا چکا تھا، ایسی مار اور ایسی چوٹیں مارشل آرٹ کے کھلاڑیوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہ زبردست چوٹیں کھانے کے باوجود پھر دونوں پاؤں پر کھڑے ہو کر مقابلے کے لیے ڈٹ گیا۔ اپنے باس پر حملہ ہوتے دیکھ کر شیتل اور چیتل نے ایک ساتھ بیل منڈو پر چھلانگ لگائی، پھر اسے لاتوں اور آڑی ترچھی ہتھیلیوں پر رکھتے ہوئے مجھ سے دور لے گئے۔ اسے دور لے جا کر چیتل الگ ہو گیا، کیونکہ وہ تینوں بلیک بیلٹر تھے اور ایک اکیلے پر وہ دونوں مل کر حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہ اصول کے خلاف تھا، لہذا اصول کے مطابق شیتل اس سے تنہا لڑنے لگا۔ شیتل کے متعلق میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ وہ کیسا فولادی انسان تھا، مگر پہلی بار اس فولاد سے فولاد ٹکرایا تھا۔ دو نہتوں کی ایسی دل ہلا دینے والی لڑائی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مار کھا رہے تھے اور زخمی ہو رہے تھے، مگر پھر بھی ثابت قدمی سے میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ میرے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر لڑائی تھوڑی دیر اور جاری رہی تو شیتل گر پڑے گا۔ میں نے فوراً ہی شیتل کے ذہن میں جھانک کر دیکھا، اس کی قوت ارادی کا کیا حال ہے۔ اس کے دماغ میں ضد اور جھنجھلاہٹ کی آندھی سی چل رہی تھی۔ وہ اس وقت تک زمین پر گرنا اپنی توہین سمجھتا تھا جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ اس کے بعد میں نے بیل منڈو کے ذہن میں جھانک کر دیکھا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ اس نے بھی یہ ضد کر لی تھی کہ اپنے مقابل آنے والے گونگے کو مار ڈالے گا یا خود مر جائے گا، مگر میدان نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ضد کے باوجود ماسٹر یوشے اس کی سوچ میں برابر کہہ رہا تھا، بیل منڈو میری بات مانو، لڑائی ختم کرو، مصلحت سے کام لو۔ تم اپنی ضد اور غصے میں یہ بات بھول رہے ہو کہ ابھی ایک ہی گونگے سے لڑنے کے دوران تم اندر سے ٹوٹ رہے ہو، بظاہر ثابت قدمی سے جمے ہوئے ہو۔ تمہاری سوچ بتا رہی ہے کہ وہ تینوں دیانت داری سے لڑنے کے اصولوں پر عمل کر رہے ہیں اور بیک وقت تم پر حملہ نہیں کر رہے ہیں۔ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ تینوں بلیک بیلٹرز ہیں؟ نہیں، تینوں نہیں۔ ان میں سے ایک گونگا جو تم سے مار کھا گیا تھا، وہ تمہاری سوچ کے مطابق مار کھا کر چکرا گیا تھا، تم پر پلٹ کر حملہ نہیں کر سکا تھا۔ مارشل آرٹ سے واقف ہونے والے اتنے سرد نہیں ہوتے کہ پلٹ کر حملہ نہ کریں۔ میرا خیال ہے کہ وہی فرحاد ہے، اور اس نے تمہارے مقابلے کے لیے 2 مارشل آرٹ جاننے والوں کو کرائے پر حاصل کیا ہے۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم صرف اسی گونگے پر حملہ کرو جس کے پیچھے فرحاد چھپا ہوا ہے۔ وہ تمہارے 2-4 زبردست حملوں کی تاب نہ لا سکے گا اور چیخے گا۔ اس طرح اس کی زبان کھلے گی اور میں اس کے دماغ تک پہنچ جاؤں گا۔
मसलहत से काम लो, लड़ाई के उसूलों को बालाए ताक रखो और गूंगे फरहाद पर हमला करो। बेलमंडू लड़ते लड़ते शीतल से दूर होकर चीखने लगा, शैतान की औलाद, मैं बुज़दिल और बेईमान नहीं हूं। मैं भी उसूलों के मुताबिक लड़ूंगा। ये तीनों मेरे दुश्मन हैं, मगर मैं इनकी कदर करता हूं कि ये उसूलों पर चल रहे हैं। मैं भी आखिरी दम तक कायदे और कवानीन के मुताबिक इनसे लड़ूंगा। मास्टर यूशे झुंझलाकर बेलमंडू को गालियां देने लगा। सोच के जरिए राब्ता कायम करने के बाइस जरा देर के लिए लड़ाई रुक गई थी। उसे खामोश खड़ा देखकर शीतल ने उस पर हमला करना चाहा, लेकिन मैंने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया, क्योंकि मैं भी बेलमंडू की दयानतदारी की कदर करना चाहता था। इसलिए उसे मास्टर यूशे से बात करने और फिर अपने तौर पर फैसला करने की मोहलत दे रहा था। अब मास्टर यूशे बेलमंडू को धमकियां दे रहा था। देखो बेलमंडू, मैं हुक्म हुदूली पसंद नहीं करता। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे दिमाग में हलचल मचाऊंगा और अभी तुम्हें पागल बना दूंगा। बेलमंडू ने कहा, अगर तुमने मुझे पागल बना दिया तो मुझे यह इत्मीनान रहेगा कि मैंने एक बुज़दिल की तरह मैदान नहीं छोड़ा है। तेरी शैतानी सलाहियतों ने मुझे मजबूर किया है, मगर याद रख, मेरे पागल बन जाने से तेरा भला नहीं होगा। इन तीनों गूंगों में से जो भी फरहाद है वो हाथ आकर निकल जाएगा। अगर तू मुझसे काम लेना चाहता है तो मुझे अपने तौर पर काम करने दे, मुझे लड़ने का मौका दे। मैं इन तीनों को बारी बारी मार गिराऊंगा। उसकी जिद ने मास्टर यूशे को उलझा कर रख दिया। वो हकीकतन ये नहीं चाहता था कि वो बेलमंडू को पागल बना दे और इस तरह मुझे निकल जाने का मौका दे। उसने यही फैसला किया कि बेलमंडू की बात मान ले, लेकिन इस तरह एक गूंगे को शिकस्त देने के बाद कहीं वो दूसरे गूंगे से ना हार जाए। इस बात के पेश नजर उसने बेलमंडू को मशवरा दिया, अच्छी बात है, मैं तुम्हें लड़ने का मौका देता हूं, लेकिन इससे पहले तुम इन तीनों गूंगों से लड़ने के ऐसे औकात मुकर्रर करो कि तुम्हें अच्छी तरह सस्ताने और आराम करने का मौका मिल जाए। एक ही रात में तीनों से यके बाद दीगरे लड़ना दानिशमंदी नहीं है। तुम्हारे बदन की जो टूट फूट होगी उसका इलाज भी लाजमी है। लिहाजा अकल से काम लो और इनसे बारी बारी मुकाबले के लिए एक प्रोग्राम मुरतब करो। इस तरह वो दयानतदारी से लड़ने वाले इस प्रोग्राम के मुताबिक तुमसे लड़ते रहेंगे। दूसरे लफ्जों में, इन गूंगों के पीछे छुपा हुआ फरहाद तुम्हारी नजरों के सामने आता रहेगा। अपनी ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मेरी अकल को भी इस्तेमाल करो और फौरन इनके सामने अपना प्रोग्राम पेश करो। उसकी हिदायत के मुताबिक बेलमंडू ने दोनों हाथ उठाकर हम तीनों गूंगों को मुखातिब किया और इशारों की जबान से कहने लगा कि वो हम तीनों से लड़ने के लिए कई दिन का वक्फा रखना चाहता है। उसकी इशारती जबान को समझकर शीतल और चीतल मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैंने हाथ के इशारों से उन्हें समझाया कि वो उसकी बात मंजूर कर लें। फिर मैंने बेलमंडू से गूंगे इशारे में कहा कि आज अगर वो शीतल से लड़ने के बाद जिंदा बचा तो एक हफ्ते बाद दूसरा गूंगा उसका मुकाबला करेगा। अगर उसकी तकदीर मेहरबान रही और वो जिंदा बच गया तो फिर एक हफ्ते बाद इसी जगह तीसरे गूंगे से मुकाबला होगा। ये फैसला सुनते ही शीतल और चीतल आपस में बहस करने लगे। चीतल जिद कर रहा था कि पहले वो मुकाबला करेगा और शीतल उसे समझा रहा था कि मुकाबला शुरू हो चुका है। वो बहुत देर तक इस मुंडे हुए सर वाले आदमी से लड़ता रहा है, लिहाजा अब उसे ही लड़ना चाहिए। उसने गूंगे इशारों में चीतल से कहा, अगर मैं इस मुकाबले में मारा गया तो तुम मेरे बॉस से वफादारी निभाना और कभी अपने से पहले बॉस को लड़ने का मौका ना देना। ये सरमुंडा बहुत ही खतरनाक है और हमारा बॉस मार्शल आर्ट से पूरी तरह वाकिफ नहीं है। चीतल ने इनकार में सर हिलाकर शीतल को समझाया, मैंने आज ही तुम्हारे बॉस का वफादार रहने का इरादा किया है। सिर्फ इरादा किया है, कसम नहीं खाई है। तुम मेरे भाई हो। तुम्हारी सलामती के लिए मैं जिस जज्बे से इस दुश्मन का मुकाबला करूंगा, जज्बे की वो शिद्दत तुम्हारे बॉस के लिए नहीं होगी। बेहतर है कि अपनी खातिर पहले मुझे लड़ने का मौका दो। शीतल बुज़दिल नहीं था, अपनी खातिर पहले अपने भाई को लड़ने मरने का मौका देता, लेकिन यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि शीतल को महफूज रहकर मुस्तैद रहना चाहिए। मैं चीतल पर भरोसा नहीं कर सकता था, लिहाजा मैंने फैसला सुनाया कि पहले चीतल लड़ेगा। क्योंकि अब तक बेलमंडू काफी हद तक जख्मी हो चुका है, इसलिए आज ये लड़ाई मुलतवी की जाती है।
بیل منڈو نے میرے اس فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ اس نے اشاروں میں اپنا پروگرام بتایا کہ پرسوں رات وہ اسی جگہ آ کر چیتل سے مقابلہ کرے گا۔ اس سلسلے میں کوئی بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے۔ مقابلے کے وقت اس جگہ نہ چیتل کا کوئی اور آدمی آئے گا اور نہ ہی بیل منڈو اپنے ساتھ کسی کو لائے گا۔ ہم نے اس کی بات مان لی۔ ایک فیصلے پر متفق ہونے کے بعد بیل منڈو وہاں سے جانے لگا۔ میں چپ چاپ کھڑا اس کے دماغ میں جھانک رہا تھا۔ اس وقت ماسٹر یوشے اس سے کہہ رہا تھا، دیکھو بیل منڈو، عقل سے کام لینے سے کیسے بگڑی ہوئی بات بن جاتی ہے۔ ابھی تم کافی زخمی ہو چکے ہو، اب 2 دنوں تک تمہیں تازہ دم ہونے کا موقع مل جائے گا۔ اس فیصلے کے دوران یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ان میں سے 2 گونگے تیسرے گونگے کے ماتحت ہیں اور اس کے ہر فیصلے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہی تیسرا گونگا فرہاد ہے؟ بیل منڈو کی سوچ نے کہا، ہاں میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں۔ وہ گونگا جو باتیں کہتا ہے دوسرے انہیں بے چون و چرا تسلیم کر لیتے ہیں۔ میں نے اس گونگے کو اس کے چہرے سے اچھی طرح پہچان لیا ہے، اور اب پہچاننا یا نہ پہچاننا کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، کیونکہ پروگرام کے مطابق وہ بہت جلد میرے مقابلے پر آئے گا اور بے موت مارا جائے گا۔ ماسٹر یوشے نے کہا، تم پھر احمقانہ بات کر رہے ہو۔ میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں فرہاد کا جانی دشمن نہیں ہوں۔ فرہاد جیسے تراشیدہ ہیرے مٹی میں رلنے کے قابل نہیں ہوتے۔ میں اسے اپنا ایک بہترین آلہ کار بنانا چاہتا ہوں۔ میری بات اچھی طرح یاد رکھو، جب اس سے مقابلے کا وقت آئے تو اسے زیادہ نقصان نہ پہنچانا۔ اپنے داؤ پیچ سے صرف یہ کوشش کرنا کہ وہ بے نقاب ہو جائے، اس کی آنکھوں سے لینس کا پردہ ہٹ جائے یا کسی طرح اس کی زبان کھل جائے۔ بیل منڈو نے ناگواری سے کہا، تم اور فرہاد دونوں جہنم میں جاؤ، میں اسے زبان کھولنے پر مجبور کروں گا۔ زبان کھلتے ہی وہ تمہاری گرفت میں آ جائے گا۔ اس کے بعد تو تم میرا پیچھا چھوڑ دو گے نا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ ہاں مجھے اپنا وعدہ یاد ہے۔ تمہارے جیسا ضدی اور بد مزاج شخص میرے کام نہیں آ سکتا۔ مجھے فرہاد چاہیے، اسے حاصل کرتے ہی تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اچھی بات ہے، اگرچہ شیطان مجسم فریب ہوتا ہے، اس کے وعدے کا یقین کرنا نادانی ہے، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ میں تمہارے وعدے پر یقین کروں۔ بیل منڈو، تم ہمیشہ اپنی جیت کا یقین کرتے ہو۔ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ فرہاد بہت چالاک ہے؟ کسی موقع پر وہ تمہیں اپنی چالاکیوں سے زیر کر سکتا ہے۔ ایسے وقت میں بھی تم اپنے اصولوں کے مطابق دیانتداری سے لڑتے رہے اور میرے بے ایمان مشوروں کو تسلیم نہ کیا تو میں اپنے وعدے سے پھر جاؤں گا۔ اگر ایسی بات ہے تو ابھی اس گونگے سے لڑائی کے دوران تم نے میری دیانتداری کو کیوں تسلیم کیا تھا؟ تمہارے کہنے کے مطابق میں نے ان سے باری باری لڑنے کا وقت مقرر کیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اپنی زبان پر قائم نہ رہوں؟ یہ میں اس وقت چاہوں گا جب تمہاری شکست ہوتی رہے گی۔ ہار جیت کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ میں لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، مگر مقابلہ کرنے والوں کو تمہاری طرح شیطان بن کر دھوکہ نہیں دوں گا۔ دھوکہ تو تمہارا باپ بھی دے گا۔ اس وقت میں مصلحتاً خاموش رہا، کیونکہ تم 3 گونگوں کے درمیان گھرے ہوئے تھے۔ اگر تم ان میں سے کسی کے ہاتھوں مر جاتے تو پھر فرہاد میرے ہاتھ نہ آتا۔ میں تمہیں اطمینان سے سمجھانا چاہتا تھا کہ میرے کسی حکم سے انکار کرتے وقت کہیں سکون سے بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ میں کس طرح تمہیں ذہنی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں۔ میں یہ مانتا ہوں کہ تم میرے ہاتھوں پاگل ہو جانا پسند کرو گے، لیکن لڑنے کے اصولوں کو بدل کر بزدلی نہیں دکھاؤ گے۔ ہاں یہی بات ہے، میں اصولوں کے مطابق لڑتے لڑتے مر جاؤں گا، یا ان تینوں کو مار ڈالوں گا، یا پھر تمہارے جیسے شیطان کے ہاتھوں پاگل بن جاؤں گا۔ اس طرح میری دلیری اور مردانگی پر حرف نہیں آئے گا۔ ماسٹر یوشے کا قہقہا سنائی دیا۔ بے وقوف، تم اپنی مردانگی دکھانے کے لیے مرنا پسند کرو گے۔ تمہیں اپنے کسی نقصان کی پرواہ نہیں ہے، مگر تم اپنی پیاری پیاری سی بھتیجی روما کو بھول جاتے ہو۔ نہیں بیٹے، میں تمہیں پاگل نہیں بناؤں گا، تمہیں مرنے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ صرف تمہارے سامنے تمہاری پیاری بھتیجی کو ذہنی اذیتوں میں مبتلا کرتا رہوں گا۔ بیل منڈو ایک دم جھلا گیا اور غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے اسے گندی گندی گالیاں دینے لگا۔ اس کی ہر گالی پر ماسٹر یوشے قہقہ لگا رہا تھا۔
پھر اس شیطان نے قہقہوں کے وقفے میں کہا، الو کے پٹھے، میرے سامنے ایمانداری دکھا رہے ہو؟ وہ شیطان فرہاد ہاتھوں میں آ کر نکلتا جا رہا ہے اور تم ایسے گدھے ہو کہ اپنے اصولوں پر چلنے کے لیے اسے پھر نکل جانے کا موقع دینا چاہتے ہو۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں۔ جہاں مجھے جسمانی قوت کو آزمانا ہوتا ہے وہاں میں تم جیسے کتوں کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ جہاں ذہانت یا مکاری کا موقع آتا ہے وہاں میں جھوٹ اور فریب سے کام لیتا ہوں۔ ابھی مجھے تمہاری جسمانی قوتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تم مارشل آرٹ کے زوم میں اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے ہو کہ تمہارے مقابلے پر 2 گونگے بلیک بیلٹرز ہیں اور تیسرا سب سے بڑا مکار فرہاد ہے۔ ایسی صورت میں میں بہتر سمجھتا ہوں کہ فرہاد کو کس طرح قابو میں لانا ہے، لہٰذا میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کرو یا پھر ہوٹل پہنچ کر روما کے پاگل ہونے کا تماشا دیکھو۔ بیل منڈو پہاڑی راستے پر لڑکھڑا کر بیٹھ گیا۔ وہ شیتل کے ہاتھوں اس حد تک زخمی ہو چکا تھا کہ کوئی دوسرا ہوتا تو اپنے پاؤں پر کھڑا نہ رہ سکتا۔ اس وقت بھی وہ زخموں سے چور ہو کر نہیں بیٹھا تھا، بلکہ ماسٹر یوشے دماغی طور پر اسے گہرے زخم پہنچا رہا تھا۔ آدمی بدن کی چوٹ تو سہ لیتا ہے، دماغ میں ہونے والی ہلکی سی چبھن کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری قوت ارادی خاک میں مل کر رہ جاتی ہے۔ وہ فولادی انسان تھا، لیکن اس کے سینے میں ایک ایسا دل تھا جو اپنی بیٹی جیسی بھتیجی کے لیے محبت سے دھڑکتا رہتا تھا۔ وہ اپنی بوٹیاں نوچ کر پھینک سکتا تھا، لیکن روما پر کسی شیطان کا سایہ بھی پڑتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ محبت کے ان جذبات سے مجبور ہو کر وہ سوچنے لگا، میں کیا کروں؟ کیسے اس شیطان سے اپنا پیچھا چھڑاؤں؟ میں کبھی ایسا بے بس نہیں ہوا تھا، مگر اپنی روما کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر محبت کے کسی رشتے سے کمزور ہو جانا پڑتا ہے، اور یہ کمزوری سوچنے کا انداز بدل دیتی ہے۔ اب میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ وہ نادیدہ شیطان میری سرکشی کے باعث کیسے کیسے مظالم ڈھائے گا، اور میں اس کے تڑپنے کا تماشا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا میں ایمانداری سے لڑنے والے دشمنوں سے بے ایمانی کروں؟ میں خود کو ناقابل شکست سمجھتا رہا۔ کیا اب میں بزدلی کا مظاہرہ کروں؟ میں کیا کروں؟ مجھے تو یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ سنائی دی، ہاں تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا۔ اچھی طرح سوچ سمجھ کر دیکھ لو، تمہارے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے غصے سے پوچھا، شیطان کے بچے، بولو تم کیا چاہتے ہو؟ میں خود کو اور اپنی روما کو تمہارے شیطانی پنجے سے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ میں تمہاری بات مان رہا ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ماسٹر یوشے کی سوچ نے کہا، پرسوں رات ایک گونگے سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے۔ اس وقت تک تم ان کے دشمن ہو، مگر اس وقت تک روما کو فرہاد کی دوست بن جانا چاہیے۔ بیل منٹو نے جھنجھلا کر کہا، کیا بکتے ہو؟ میری روما اس بکار کی دوست کیسے بنے گی؟ بڑی آسانی سے۔ تم ابھی ان تینوں گونگوں سے زیادہ دور نہیں گئے ہو۔ اب جب کہ تم میرے حکم پر عمل کر رہے ہو تو تمہیں ان گونگوں سے دوستانہ ماحول میں ملاقات کرنی چاہیے۔ 2 پہلوان صرف اکھاڑے میں ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اکھاڑے کے باہر دوستوں کے انداز میں ملاقات کرتے ہیں۔ تم واپس ان کی طرف جاؤ اور جس گونگے پر فرہاد کا شبہ ہے اس سے دوبارہ دوستانہ انداز میں ملو اور معلوم کرو کہ وہ ان دنوں کہاں رہتا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کا علم ہونے کے بعد روما اس کی طرف بڑھے گی اور اپنے حسن و شباب کا جال بچھائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا۔ ماسٹر یوشے نے قہقہا لگاتے ہوئے کہا، ابھی تو میں نے پاگل نہیں بنایا ہے۔ اور تم پاگلوں کی طرح چیختے جا رہے ہو۔ بیل منڈو نے اسے گندی گندی گالیاں دیتے ہوئے کہا، شیطان کے بچے، تو نے کہا تھا کہ تیری بھی ایک بیٹی ہے، کیا تو ایسے مقاصد کے لیے اپنی بیٹی کو استعمال کر سکتا ہے؟ ہاں، میں شیطان جو ٹھہرا اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ بیل منڈو نے بڑی بے بسی سے شکست خوردہ انداز میں کہا، اے نادیدہ شیطان، آج میں تجھ سے ہار گیا۔ میں تیرے آگے سر جھکاتا ہوں اور تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میری روما کو آلہ کار نہ بنا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری حسین بھتیجی پر کسی ایشیائی باشندے کا سایہ بھی پڑے۔ جنہیں میں حقیر سمجھتا ہوں ان کے آگے میں اپنی روما کو چارہ بنا کر نہیں بھیج سکتا۔
بیل منڈو کی سوچ پڑھ کر مجھے غصہ آنے لگا۔ اس کمبخت کو میں اب تک مظلوم سمجھ رہا تھا اور اس سے ہمدردی کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، کیونکہ وہ ناحق ماسٹر یوشے کی شیطانی چالوں میں آ گیا تھا اور ناحق شکست ہونے کے باوجود دام میں آئے ہوئے پرندے کی طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ مگر اس کے خیالات نے مجھے اس سے بدظن کر دیا۔ پتہ نہیں یہ گوری چمڑی والے کس فن میں یا زندگی کے کس شعبے میں خود کو ہم سے برتر سمجھتے ہیں۔ صرف محدود تعلیم اور محدود ذرائع نے ہمیں کسی حد تک بعض معاملات میں ان کا محتاج بنا دیا ہے، ورنہ ہمارے پاس بھی وہی دل اور دماغ ہے اور ہمارے اندر ایسی چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں کہ انہیں اجاگر کرنے کا موقع مل جائے تو جھوٹی برتری پر ناز کرنے والی قومیں حیران رہ جائیں۔ ایسے وقت بیل منڈو یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اسی کی طرح کوئی گوری چمڑی والا اسے کس طرح ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنا غلام بنائے ہوئے ہے، لیکن اپنوں کے ہاتھوں جو زخم ملتے ہیں انہیں یہ لوگ بڑی خاموشی سے چھپا لیتے ہیں، بے بسی سے اندر ہی اندر تڑپتے رہتے ہیں، اوپر سے غرور سے تنے ہوئے سر کو جھکنے نہیں دیتے۔ میں بھی ایشیائی باشندہ ہوں، میں نے سوچ لیا کہ اس کا غرور میرے ہی ہاتھوں ٹوٹے گا۔ اس وقت ماسٹر یوشے اور بیل منڈو کے درمیان خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، بیل منڈو ایک پاگل ہاتھی ہے جو اپنے سامنے والی ہر چیز سے بغیر سوچے سمجھے ٹکرا جاتا ہے۔ اس پاگل کو بہلا پھسلا کر کام نکالنا چاہیے، ورنہ فرہاد ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ سب کچھ سوچ کر اس نے بیل منڈو کو مخاطب کیا، سنو، تم میرے سامنے ضدی اور سرکش بننے کی کوشش کرتے ہو، اس لیے میں بھی تمہیں پریشان کرتا ہوں، ورنہ میں تمہاری روما کو اپنی بیٹی کی طرح چاہتا ہوں۔ تم میری بات مانو اور روما کو فرہاد کی طرف بڑھنے کا موقع دو۔ جس طرح میں اپنی بیٹی کی حفاظت کرتا ہوں اسی طرح میں فرہاد سے روما کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ میں تمہاری شیطانی صلاحیتوں کو تسلیم کرتا ہوں، تم چاہو تو یقیناً روما کو ہماری مرضی کے مطابق کنٹرول کر سکتے ہو، میں تمہاری یہ بات بھی مان لیتا ہوں۔ ابھی ہوٹل پہنچ کر میں روما کو سمجھاؤں گا کہ اسے کس طرح اپنی معصومیت کو برقرار رکھتے ہوئے فرہاد سے دوستی کرنی ہے۔ لیکن تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فرہاد جیسا چالاک آدمی حسین لڑکیوں کو دیکھ کر پھسل جاتا ہوگا؟ ماسٹر یوشے نے جواب دیا، میں انجلا کی موت سے لے کر اب تک فرہاد کے کریکٹر کی اسٹڈی کرتا آ رہا ہوں۔ میں نے انجلا کے قتل کی تفتیش کرنے والے افسروں کے دماغ کو بھی پڑھا ہے۔ اب جب کہ تم اور روما میرے ہر حکم کی تعمیل کرو گے تو میں تم لوگوں سے زیادہ پیچیدہ کام نہیں لوں گا۔ میں فرہاد سے نمٹنے کے لیے خود وہاں پہنچ رہا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میرے پہنچنے تک روما اسے اپنی دوستی کے بندھن میں باندھے رکھے، وہ بھی مطمئن رہے کہ اس کے گونگے بلیک بیلٹر مقررہ اوقات میں تم سے مقابلہ کرتے رہیں گے، ایک دن تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ اسے اس خوش فہمی میں مبتلا رہنے دو، میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ اس کی باتیں سن کر بیل منڈو اسی جگہ واپس آنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے مقابلہ ہوا تھا۔ میں نے شیتل اور چیتل کو اشاروں میں سمجھایا کہ وہ اب جا کر آرام کریں، میں ضرورت کے وقت ان سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ میری ہدایت کے مطابق وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ بیل منڈو میری طرف آ رہا تھا، میں اٹیچی اٹھائے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ خاموشی سے چلنے کے دوران میں ماسٹر یوشے کی سوچ کو بھی پڑھ رہا تھا۔ یہ معلوم کرنا ضروری تھا کہ وہ کب تک یہاں پہنچ رہا ہے۔ میں چاہتا تو ایک بار پھر اس سے دور بھاگ سکتا تھا، مگر اب تک فراریت کا حاصل کرنے کا کوئی خاص نتیجہ برآمد نہیں ہوا تھا۔ نہ تو ماسٹر یوشے سے میرا پیچھا چھوٹا تھا اور نہ ہی بیل منڈو سے مائکرو فلم حاصل کر سکا تھا۔ اگر شیتل سے مقابلے کا کوئی نتیجہ نکلتا اور بیل منڈو مارا جاتا تو میں اس کی مصنوعی ناک اکھاڑ کر مائکرو فلم حاصل کر لیتا، لیکن میں نے یہ سوچ کر صبر کیا تھا کہ آئندہ بھی دیانتداری سے مقابلہ ہونے والا ہے اور بیل منڈو ہمیشہ میری نظروں کے سامنے رہے گا۔ میں جب چاہوں گا اس فلم کو حاصل کر لوں گا، مگر اب دیانتداری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بیل منڈو اپنی بھتیجی روما کی خاطر بے ایمانی کے لیے آمادہ ہو گیا تھا، پھر میں کیوں پیچھے رہتا؟ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہوگا ماسٹر یوشے کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ مائکرو فلم حاصل کر لوں گا۔ اس کے بعد ماسٹر یوشے رہ جائے گا، اس سے تو کسی صورت سے نمٹنا ہی ہوگا۔ آخر وہ کب تک میرے پیچھے پیچھے آئے گا اور میں آگے آگے بھاگتا رہوں گا۔ یہی سوچ کر میں اس شیطان کی سوچ کو پڑھ رہا تھا، لیکن وہ شیطان بیل منڈو سے سوچ کا رابطہ ختم کرنے کے بعد کسی شخص کو وہاں کی مقامی زبان میں مخاطب کر رہا تھا۔ میں وہ زبان نہیں جانتا تھا،
اس لیے اس کے ارادے کو نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اس کی سوچ سے پتا چلا کہ وہ ایئرپورٹ انکوائری کے نمبر ڈائل کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ پاکستان جانے والی فلائٹ میں اسے کوئی سیٹ مل سکتی ہے یا نہیں۔ انکوائری سے پتا چلا کہ پرسوں کی فلائٹ میں 2 سیٹیں ہیں۔ اس نے دونوں سیٹیں ریزرو کروا لی۔ ریسیور رکھنے کے بعد جب وہ سوچنے لگا تو معلوم ہوا کہ کسی شخص سے مقامی زبان میں وہ کیا کہہ رہا تھا، کیونکہ اب وہ اپنی مادری زبان انگریزی میں سوچ رہا تھا۔ اسے دوسری صبح ایک اہم میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ 4 ماسٹروں کی تنظیم کے اصولوں کے مطابق اس میٹنگ میں باقی 3 ماسٹروں کو یہ بتانا لازمی تھا کہ وہ ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے اور کب جا رہا ہے۔ میٹنگ کل صبح ہونے والی تھی، لہٰذا میں نے ماسٹر یوشے سے دماغی رابطہ ختم کر دیا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد بیل منڈو نظر آیا۔ وہ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر رک گیا۔ جب میں قریب پہنچا تو اس نے دوستانہ انداز میں مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں نے بھی بڑی گرم جوشی سے مسافہ کیا۔ مسافے کے وقت میں نے محسوس کیا اس کی ہتھیلی اور انگلیاں فولاد کی طرح سخت ہیں۔ اس نے پوچھا، تمہارے دونوں گونگے ساتھی کہاں ہیں؟ میں اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اس کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ دراصل وہ اچانک سوالات کر کے سمجھنا چاہتا تھا کہ اگر میں گونگا نہ ہوا تو بے اختیار اس کی بات سمجھ کر اس کا جواب دوں گا، لیکن وہ میری اس حرکت سے الجھ گیا کہ پتہ نہیں میں واقعی فرہاد ہوں یا نہیں۔ آخر اس نے وہی سوال اشاروں میں کیا۔ میں نے بھی اشاروں میں جواب دیا کہ وہ دونوں جا چکے ہیں، میں جب انہیں بلواؤں گا وہ حاضر ہو جائیں گے۔ پھر اس نے اشارے سے پوچھا، تم کہاں جاؤ گے؟ میرے پاس کار ہے، میں تمہیں تمہاری رہائش گاہ پہنچا دوں گا۔ میں نے جواباً کہا، میری رہائش گاہ کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، میں آج یہاں کل وہاں رہنے کی جگہ بدلتا رہتا ہوں۔ اس نے کہا، اب ہمارے درمیان مقابلے کے لیے مختلف اوقات مقرر ہو چکے ہیں، ہم صرف مقابلے کے میدان میں ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، مگر اس میدان سے باہر ایک دوسرے کے دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، میرا قیام ایک ہوٹل میں ہے۔ میں نے بڑی خوشی سے اس کی بات مان لی۔ وہ بھی خوش ہو گیا کہ میں کسی حیل و حجت کے بغیر اس کے دام میں آ رہا ہوں، بلکہ اس کی بھتیجی کی زلفوں میں الجھنے جا رہا ہوں۔ پھر ہم ایک دوسرے کے شانہ بشانہ پہاڑی راستے پر چلتے ہوئے اس سمت جانے لگے جہاں بیل منڈو کی کار کھڑی ہوئی تھی۔ راستے میں وہ میرے متعلق سوچ رہا تھا، میں اس گونگے سے کیا باتیں کروں؟ پتہ نہیں یہ گونگا ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے بھی تو اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو نچانا پڑتا ہے۔ لعنت ہے، میں کن گونگوں کے درمیان آ کر پھنس گیا ہوں۔ اس وقت یہ بالکل تنہا ہے، میں بڑی آسانی سے اسے مار مار کر اس کا گونگا پن دور کر سکتا ہوں اور ابھی اس کی زبان کھلوا سکتا ہوں۔ میرے اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا۔ میں بہت ہی محتاط انداز میں اس کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ ضدی اور بد دماغ اپنے دماغ سے کام لیے بغیر کسی بھی لمحے مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایسے وقت میں نے فوراً ہی ماسٹر یوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تاکہ یہ معلوم کروں کہ وہ شیطان اس وقت بیل منڈو کے دماغ میں جھانک رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ اس بد دماغ کے دماغ میں موجود ہوتا تو میں اپنے اس شانہ بشانہ چلنے والے دشمن کو سوچ کے ذریعے کنٹرول نہیں کر سکتا تھا۔ میرے نصیب اچھے تھے کہ اس وقت ماسٹر یوشے ایک وسکی کی بوتل کھولے بیٹھا تھا اور پہلا جام بناتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایک پیک کے بعد وہ روما سے دماغی رابطہ قائم کرے گا اور اس کی سوچ میں یہ جذباتی خیال بٹھانے کی کوشش کرے گا، پچھلی شام جنگل میں جو اٹیچی والا گونگا ملا تھا وہ بہت ہینڈسم اور اسمارٹ ہے۔ سوچ کے دھارے کو کسی طرف بھی آہستہ آہستہ موڑو تو سوچنے والی نوعمر لڑکیاں رفتہ رفتہ اس سمت مڑ جاتی ہیں۔ میں اسے ذہنی طور پر فرحات کی طرف موڑ دوں گا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ پڑھ کر جیسے ہی مجھے اطمینان ہوا کہ ابھی وہ کچھ دیر تک بیل منڈو کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، میں نے فوراً ہی اس بد دماغ کی سوچ میں کہا، مجھے اس گونگے پر حملہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ وہ نادیدہ شیطان ٹھیک ہی کہتا ہے کہ بعض اوقات میں دماغ سے کام نہیں لیتا ہوں اور کام بگاڑ دیتا ہوں۔ مجھے ذرا صبر کر کے اس شیطان کا انتظار کر لینا چاہیے۔ جب وہ میرے دماغ میں آ کر بولے گا تو میں اس سے کہوں گا کہ جس گونگے پر فرہاد ہونے کا شبہ ہے وہ میرے ساتھ ہوٹل انٹرکون کی طرف جا رہا ہے۔ اگر روما اس سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تمہارے یہاں پہنچنے تک یہ ہماری نظروں کے سامنے رہے گا، مگر میں تمہارے یہاں پہنچنے تک اس تنہا اور نہتے آدمی کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں۔
میں ہوٹل پہنچ کر ایک بند کمرے میں اس کی ایسی پٹائی کروں گا اور اسے ایسی اذیتیں پہنچاؤں گا کہ یہ زبان کھولنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ہاں، میں ایسا کر سکتا ہوں، مگر پتہ نہیں وہ شیطان کہاں چلا گیا ہے۔ اگر وہ اس وقت میرے دماغ میں ہوتا تو میں اس گونگے پر حملہ کرنے کی اجازت مانگتا۔ میں بیل منڈو کو اس کی سوچ میں سمجھا رہا تھا۔ اس کی سوچ نے کہا، ہاں، مجھے اس شیطان کی اجازت کے بغیر اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر میرے ساتھ چلنے والا یہ گونگا واقعی فرہاد ہے تو یہ اپنی چالاکیوں سے کسی طرح بھی بچ سکتا ہے اور میرے ہاتھوں سے نکل کر پھر کہیں جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ شیطان مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، میرے اور میری روما کے دماغ پر ہمیشہ مسلط رہے گا اور ہمیں ناقابل برداشت اذیتیں پہنچاتا رہے گا۔ نہیں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ شیطان جو کہتا ہے مجھے اسی پر عمل کرنا چاہیے، وہ خود یہاں پہنچ کر اس سے نمٹ لے گا۔ بیل منڈو کے سوچنے کا انداز بدل کر مجھے اطمینان ہو گیا۔ ہم دونوں پہاڑی راستہ طے کرنے کے بعد اس کی کار تک پہنچ گئے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں اس کی برابر والی سیٹ پر آ گیا۔ پھر کار اسٹارٹ ہوئی اور پنڈی کی طرف جانے لگی۔ ڈرائیونگ کے دوران وہ ہاتھ کے اشاروں سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ یوں بھی وہ مجھ سے بیزار تھا، کیونکہ میری ہی وجہ سے وہ اور اس کی بھتیجی ذہنی عذاب میں مبتلا تھے۔ بظاہر دوستی کرنے کے باوجود وہ میرا جانی دشمن تھا، اسی لیے باتیں کرنے سے کترا رہا تھا۔ میں بھی مطمئن ہو کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ماسٹر یوشے کو پڑھنے لگا، پھر اسے چھوڑ کر روما کے دماغ میں جھانکنے لگا، کیونکہ ماسٹر یوشے کی سوچ بھی وہیں موجود تھی۔ روما اس وقت گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ اپنے طور پر ایک دلگداز سپنا دیکھ رہی تھی۔ وہ نوعمر حسینہ اپنی زندگی میں جس پہلے نوجوان سے متاثر ہوئی تھی وہ اس کا باڈی گارڈ وسیم تھا۔ اسی نفسیات کے پیش نظر ماسٹر یوشے روما کو اس کے خواب میں ہولے ہولے سمجھا رہا تھا، یہ گڈ نہیں ہے بیبی، اور تم بھی اب بیبی نہیں ہو۔ وہ گونگا دلیر ضرور ہے، مگر وہ ایسا اسمارٹ نہیں ہے کہ تمہارے شانہ بشانہ کھڑا ہو سکے۔ اس گونگے کے متعلق سوچو جو اس کے بعد ایک اٹیچی اٹھائے تمہارے سامنے آیا تھا۔ ماسٹر یوشے کی سوچ اس کے سپنے میں آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی اور سپنا دیکھنے کے انداز کو بدل رہی تھی۔ خواب کا تعلق لاشعور سے ہوتا ہے اور لاشعور دماغ کا ایک تاریک حصہ ہے۔ چونکہ اس کا تعلق دماغ سے ہے اور سوچنے کی قوت سے ہے، اسی لیے ٹیلی پیتھی جاننے والے سپنوں کی راہ گزر تک پہنچ جاتے ہیں۔ نیند میں کروٹ بدلتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی، سپنے ٹوٹ گئے اور وہ کھلی آنکھوں سے کمرے میں چاروں طرف تکنے لگی۔ ماسٹر یوشے نے ذرا دیر کے لیے بیل منڈو کے دماغ میں جھانک کر دیکھا اور پتا چلا کہ وہ میرے ساتھ ہوٹل انٹرکانٹ کے احاطے میں پہنچ چکا ہے۔ یہ معلوم کرتے ہی وہ روما کی طرف پلٹ گیا، پھر اس کی سوچ میں بیتے ہوئے سپنے کی یاد تازہ کرنے لگا۔ میں خواب میں اس اٹیچی والے گونگے کو کیوں دیکھ رہی تھی؟ انکل تو اس کے دشمن ہیں، کیا میں اپنے انکل کے دشمنوں کی تمنا کر سکتی ہوں؟ اگر نہیں کر سکتی تو پھر اسے سپنے میں کیوں دیکھا؟ روما اپنے طور سے سوچنے لگی، سپنے جھوٹے بھی تو ہوتے ہیں، بس وہ خامخواہ ہی سپنے میں چلا آیا تھا۔ ماسٹر یوشے نے اس کی سوچ میں کہا، اگر میں نے سپنے میں اسے خامخواہ دیکھا ہے تو وہ میرے سامنے کبھی نہیں آئے گا، اور اگر میرا سپنا سچا ہے تو میں اپنی لگن کو آزماؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ میرے سامنے آتا ہے یا نہیں۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ چونک کر اس کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے اس کے سوچتے ہی وہ دستک دینے چلا آیا ہو۔ پھر اسے اپنی احمقانہ سوچ پر ہنسی آ گئی۔ وہ سوچنے لگی، میں نیند کی حالت میں کیسی فضول سی باتیں سوچتی جا رہی ہوں۔ بھلا کبھی ایسا ہوا ہے کہ جسے سپنے میں دیکھو وہ آنکھ کھلتے ہی سامنے چلا آئے؟ اس نے رسٹ واچ کو دیکھا، 3:30 بج رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر اس کے انکل کے سوا کوئی دوسرا اس کے کمرے پر دستک دینے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بستر سے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی۔ کھلے ہوئے دروازے پر بیل منڈو کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ایک جانب اس کا باڈی گارڈ تھا، لیکن دوسری جانب دیکھتے ہی وہ حیران رہ گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جسے ابھی ابھی وہ سپنے میں دیکھ چکی تھی وہ کھلی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر اپنے بازوؤں میں چٹکی لی، پھر تکلیف سے سی کر کے رہ گئی۔ تکلیف کی شدت نے سمجھا دیا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی ہے، بلکہ وہ گونگا سچ مچ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔
बेलमंडू ने रूमा को हैरानी से देखते हुए पूछा, क्या बात है बेबी, तुम अपने बाजू में चुटकी क्यों भर रही हो? अंकल, अभी मैंने जो ख्वाब देखा है वो इतनी जल्दी हकीकत बन गया है कि मुझे हैरानी हो रही है। इसीलिए मैं चुटकी लेकर ये सोचने की कोशिश कर रही हूं कि कहीं मैं अभी तक ख्वाब तो नहीं देख रही हूं। बेलमंडू ने हंसते हुए पूछा, यू सिली बेबी, तुमने ख्वाब में क्या देखा और अब क्या देख रही हो? वैसे मुझे यकीन है कि मेरी बेबी ने मुझे ही देखा है। नहीं अंकल, आपको नहीं, मैंने इस गूंगे को देखा है। कितनी अजीब सी बात है कि आंख खुलते ही आप इसे मेरे पास ले आए हैं। बेलमंडू ने मेरे शाने पर हाथ रखते हुए रूमा से कहा, अच्छा तो तुम मेरे इस दोस्त को देख रही थी। दोस्त? रूमा ने हैरानी से पूछा, मगर आप तो तमाम गूंगों को अपना दुश्मन समझते हैं, फिर ये? वो मेरी भूल थी, ये मेरा दुश्मन नहीं है। क्या तुम सारी बातें दरवाजे पर ही करोगी? मेरे दोस्त की खातिर मदारत नहीं करोगी? रूमा ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। मैं बेलमंडू और उसके बॉडीगार्ड के साथ रूमा के कमरे में आ गया। रूमा ने मुझे बैठने के लिए कुर्सी की जानिब इशारा किया। कुर्सी पर बैठते हुए मैंने देखा बेलमंडू का बॉडीगार्ड अपनी जेब से नस्वार की डिबिया निकालकर और उसमें से एक चुटकी नस्वार लेकर अपने नाक के नथनों में रख रहा था। बाज लोगों को नस्वार नाक में लेकर सूंघने की आदत होती है। छींक ना आए तो खामखा नस्वार के जरिए छींक छींक कर पता नहीं दिमाग से कैसा गुबार निकालते रहते हैं। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी तवज्जो उसकी नस्वार की डिबिया पर क्यों मरकूस हो गई थी। फिर बेलमंडू ने इशारों से मुझे मुतवज्जे किया। वो गूंगे इशारों से मुझे समझा रहा था, तुम यहां बैठो, मेरा बॉडीगार्ड कॉफी का ऑर्डर देने जा रहा है, हम अभी आते हैं। यह कहकर वो रूमा के साथ कमरे से बाहर चला गया। बॉडीगार्ड रूमा के बेड के पास जाकर फोन के जरिए कॉफी का ऑर्डर देने लगा। मैं खामोश बैठा हुआ रूमा और बेलमंडू के दरमियान होने वाली बातें सुनने लगा। वो दोनों इस कमरे से जरा दूर कॉरिडोर में खड़े हुए बातें कर रहे थे। बेलमंडू उसे समझा रहा था, बेबी, इस कमबख्त गूंगे से मैंने मसलहतन दोस्ती की है। वो नादीदा शैतान जो हमारे दिमागों में हलचल मचाता रहता है, उसका ख्याल है कि यही गूंगा फरहाद है। मैं भी यही समझता हूं। ये बड़ी मुश्किलों से हाथ आया है। मैं सोचता हूं कि अपनी जिस्मानी कुव्वत को आजमाऊंगा तो फिर ये अपनी चालाकियों से निकल भागेगा। इस तरह हमारी परेशानियां बढ़ जाएंगी। रूमा ने अपने अंकल को तकते हुए हैरानी से पूछा, अंकल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या आपको अपने आप पर एतमाद नहीं रहा? अगर वो फरहाद है तो कैसे निकल कर भाग सकता है? वो मेरे कमरे में है। आप कमरे को अंदर से बंद करके उसका हुलिया बिगाड़ सकते हैं। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, उसे एक चुटकी में मसल सकता हूं, लेकिन बेबी, ये होटल है। यहां जरा से भी हंगामे की आवाज होगी तो फौरन ही कानून के मुहाफिज पहुंच जाएंगे। मैं इस नादीदा शैतान के पंजे से निकलने की खातिर कानून के पंजे में फंस जाऊंगा। फिर उस नादीदा शैतान ने वार्निंग दी है कि फरहाद को इस तरह नुकसान न पहुंचाया जाए कि वो किसी काम का न रहे। वो शैतान इसे अपना अलायकार बनाने के लिए एक तरह से इसका मुहाफिज भी बन रहा है। वाह, ये कोई बात हुई? रूमा ने गुस्से से कहा। वो हमें नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाता जा रहा है और आप उसकी पिटाई भी नहीं करते। मजबूरी है, वो जैसा कहेगा वैसा ही करना होगा। इसमें हमारी निजात है। मगर निजात कब होगी? बस 2-4 रोज की बात है। वो शैतान खुद ही फरहाद से निमटने यहां आ रहा है। क्या वाकई? वो कब आ रहा है? अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका खून पी लूंगी। बुज़दिल कहीं का, छुप छुप कर हमें परेशान कर रहा है। बेबी, वो इतना नादान नहीं है कि यहां पहुंचते ही तुम्हारी निगाहों के सामने आ जाएगा। यहां भी वो हमसे छुप कर रहेगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो किस दिन और किस वक्त यहां पहुंचेगा। रूमा मायूस हो गई। बेलमंडू ने उसके शाने को थपकते हुए कहा, डोंट वरी, उस शैतान का शिकार फरहाद है। उसने वादा किया है कि यहां पहुंचते ही हमें आजाद कर देगा और फिर कभी हमें टेलीपैथी के जरिए परेशान नहीं करेगा। अगर ऐसा हो जाए अंकल, तो मैं खुदा का शुक्र भी अदा करूंगी और उस शैतान का एहसान भी मानूंगी। लेकिन फिर यही सवाल पैदा होता है कि वो यहां कब पहुंचेगा? क्या आप उस वक्त तक फरहाद को यहां रोक सकेंगे?
मुझ से ज्यादा तुम उसे रोकने में कामयाब हो सकती हो। मैं? वो कैसे? ऐसे कि तुम उससे दोस्ती करो, उससे लगावट की बातें करो। वो शैतान फरहाद की बहुत सी कमजोरियों से वाकिफ है। उसने कहा है कि सिर्फ रूमा उसे यहां रोक कर रख सकती है, लेकिन मैं कैसे रोक सकती हूं? इस सवाल के साथ ही उसके दिमाग में मास्टर यूशे की सोच उभरी। बेबी, मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा। अब तुम अपने कमरे में जाओ। रूमा ने अपने अंकल से कहा। अंकल? वो फिर मेरे दिमाग में बोल रहा है, मुझसे कह रहा है कि वो मेरी रहनुमाई करेगा। अब मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। क्या मैं जाऊं? हाँ बेटी, जाओ। फिलहाल तुम्हें उसी का हुक्म मानना चाहिए। हम देखेंगे कि वो कहां तक अपना वादा पूरा करेगा। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, मैं अपना वादा उसी वक्त पूरा करूंगा जब रूमा उसे रोकने के सिलसिले में मेरे हर हुक्म की तामील करेगी। अब से ठीक 50 घंटे बाद तुम दोनों आजाद कर दिए जाओगे। रूमा ने बिल मंडू को बताया कि मास्टर यूशे उससे क्या कह रहा है। वो आजादी की खातिर उसके अहकाम की तामील के लिए जा रही है। ये कहकर वो मेरी तरफ आने लगी। उसी वक्त एक बहरा कॉफी की ट्रे लेकर आया था। रूमा अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो मास्टर यूशे ने उसे रोक कर हिदायत दी, सुनो, फरहाद के सामने हमेशा मुस्कुराती रहो। ऐसे मुस्कुराती रहो जैसे वो तुम्हारा आइडियल हो, जैसे वो तुम्हारे बरसों का ख्वाब हो और उन ख्वाबों की तामीर बनकर सामने आ गया हो। उधर मास्टर यूशे बेल मंडू को समझा रहा था कि उसकी बेटी के लिए कोई खतरा नहीं है, लेकिन बेल मंडू को एहसास था कि उसकी भतीजी खतरे में है। बेल मंडू कमरे के अंदर आ गया। रूमा ने उससे कहा, अंकल, मैं इस गूंगे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी तौहीन करता है, कहता है कि मैं वाहियात लड़की हूं। आपके होते हुए आज तक किसी ने ऐसा कहने की जुर्रत नहीं की। यह सुनते ही बेल मंडू गुस्से से मुझे देखने लगा। मास्टर यूशे ने उसे समझाया, अपना रवैया फौरन बदलो। तुम इसे दोस्त बनाकर लाए हो। अगर वो तुमसे बदजन होकर हाथ से निकल गया तो मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। बेल मंडू ने मुट्ठियां भींच कर कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। तुमने वादा किया था कि रूमा के दिल को किसी तरह का सदमा नहीं पहुंचेगा। अब ये रो रही है। मैं नाकाबिल बर्दाश्त अजियतें बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन बेबी के आंसू नहीं देख सकता। मास्टर यूशे ने पूछा, क्या तुम मुझसे निजात हासिल करना नहीं चाहते? अगर चाहते हो तो रूमा को समझाओ कि वह मसलहतन जरा सी तौहीन बर्दाश्त कर ले। देखो, मैं वादा करता हूं, वहां पहुंचते ही तुम दोनों को आजाद कर दूंगा। बेल मंडू ने घूमकर अपनी हसीन भतीजी को देखा। उसकी आंखों में आंसू नजर आए तो वो फिर भड़क गया। उसने सोच के जरिए कहा, सुनो शैतान के बच्चे, इस वक्त रात का सन्नाटा है। आसपास के कमरों में तमाम लोग सो रहे हैं। मैं इस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके फरहाद को चुटकी बजाते ही ठिकाने लगा सकता हूं। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मिनट्स में इसकी जबान खुलवा दूंगा। तुम्हारे कहने के मुताबिक इसकी आंखों पर आई लेंस का पर्दा है। मैं उस पर्दे को भी उठा दूंगा। उसके बाद तुम बड़ी आसानी से इस कमबख्त को कंट्रोल कर लोगे। मास्टर यूशे ने पूछा, अगर वो किसी तरह हाथ से निकल जाएगा तो फिर क्या होगा? क्या तुम इस बात का अंदाजा कर सकते हो कि मैं तुम्हारी नाकामी की कितनी इबरतनाक सजा दे सकता हूं? मुझे अंदाजा है। मैंने तमाम हालात पर गौर कर लिया है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यहां ज्यादा हंगामा नहीं होगा। मैं पहले ही हमले में इसे बेबस कर दूंगा। अगर तुम बज़िद हो तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करो और इसे फौरन बेनकाब करो। उनके मंसूबे को समझते ही मेरे आसाब में तनाव पैदा हो गया। मैं एकदम से पत्थर की तरह सख्त हो गया। बेल मंडू जैसे ही दरवाजा बंद करने के लिए दूसरी तरफ गया, मैंने आगे बढ़कर एकदम से रूमा को गिरफ्त में ले लिया। फिर जेब से एक चाकू निकालकर उसे खटके के साथ खोलते हुए उसकी चमकीली धार को उस नाजुक सी लड़की की गर्दन पर रख दिया। बेल मंडू दरवाजा बंद करके पलटा तो ठिठक कर रह गया। मास्टर यूशे उसकी सोच से समझ रहा था कि अचानक ही सिचुएशन कैसे बदल गई है। उसने झुंझला कर कहा, क्यों बेल मंडू, अब अकल आई? क्या अब अपनी रूमा को चाकू की धार से बचा सकते हो? तुम अपनी कामयाबी के नशे में यह भूल गए थे कि मुझसे सोच के जरिए गुफ्तगू करते वक्त
وہ تمہارے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے بہت کچھ سمجھ رہا ہوگا، اور جب تم دروازہ بند کرنے کے لیے پلٹے تو وہ خطرے کو بھانپ گیا ہوگا۔ وہ کوئی نادان بچہ تو نہیں ہے کہ تمہاری حرکتوں کو نہ سمجھ سکے۔ گدھے کے بچے، اب تم اسے کیسے بے نقاب کرو گے؟ بیل منڈو الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ ایک قدم بھی آگے بڑھا تھا تو اس کی سب سے عزیز ہستی کی گردن تن سے جدا ہو جاتی۔ روما کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، دیدے پھیل گئے تھے، اور وہ سہمی ہوئی نظروں سے اپنے انکل کو سمجھا رہی تھی کہ کسی طرح مجھے بچاؤ۔ اپنی بھتیجی کی سلامتی کے لیے وہ گہری پستیوں میں گر سکتا تھا، ایسے لوگوں کے سامنے جھک سکتا تھا جنہیں صدیوں سے غلام سمجھتا آ رہا تھا۔ وہ اتنی سی دیر میں مختلف داؤ پیچ کے متعلق بھی سوچ چکا تھا۔ مثلاً وہ اگر اپنی جگہ سے اچھل کر چشمے زدن میں فلائنگ کک مارنا چاہے تب بھی اس کی لات روما پر پڑے گی، کیونکہ وہ میرے لیے ڈھال بن گئی تھی۔ کسی بھی داؤ پیچ کو کرنا سراسر حماقت تھی۔ یکایک اس نے اپنا رویہ بدل دیا، گونگے اشارے میں مجھے سمجھانے لگا، میں تمہارا دوست ہوں، میں نے کسی برے ارادے سے دروازہ بند نہیں کیا ہے، تم میرے دوست بن کر اس لڑکی سے دشمنی نہ کرو، اسے چھوڑ دو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، پھر اس سے گونگے اشاروں میں بات کرنے کے لیے ایک ہاتھ سے کام لینے لگا۔ دوسرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے چاقو کی دھار بدستور روما کی گردن پر تھی۔ پھر میں نے ایک ہاتھ کے اشارے سے اسے سمجھایا، میرے پاس دماغ ہے، میں تمہاری چالوں کو سمجھتا ہوں، میں تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا۔ اگر اس لڑکی کی سلامتی چاہتے ہو تو اس ہوٹل سے کہیں دور چلو۔ وہ خوش ہو کر تیزی سے سر ہلاتے ہوئے بولا، ہاں، میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ہم ابھی اسی وقت ہوٹل سے باہر جائیں گے۔ میں نے روما پر انگلی رکھتے ہوئے بتایا، یہ لڑکی بھی ہمارے ساتھ جائے گی، پہلے تم یہاں سے باہر جاؤ گے اور اپنی کار میں بیٹھو گے، 5 منٹس کے بعد میں اس لڑکی کے ساتھ وہاں آؤں گا۔ وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، اگر تمہارے علاوہ کوئی دوسرا ہمارے آس پاس ہوا تو تم اسے زندہ نہیں پاؤ گے۔ اس نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کوئی نہیں ہوگا، ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ میں چند سیکنڈ تک روما کے ساتھ اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اسے چاقو کی نوک پر رکھ کر اس کے ساتھ دروازے تک آیا، دروازے کو اندر سے بند کیا اور اسے گونگی زبان میں سمجھانے لگا، اگر زندگی چاہتی ہو تو اپنے منہ سے ایک آواز نہ نکالنا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی، میں شور نہیں مچاؤں گی، مجھے انکل کے پاس لے چلو۔ میں نے اپنی جیکٹ اتار کر اپنے دائیں ہاتھ پر ڈال لی، اس طرح چاقو چھپ گیا۔ میں نے اسے سمجھایا، کمرے سے باہر نکلتے ہی تم میرے شانہ بشانہ چلو، میرا دایاں ہاتھ تمہاری کمر پر ہوگا، ہم اس طرح چلیں گے جیسے دو محبت کے متوالے چلنے کے دوران بھی ایک دوسرے سے جدا ہونا گوارا نہیں کرتے۔ میں عملی طور پر اسے اپنے دائیں بازو میں لے کر اور چاقو کی نوک اس کے پہلو میں رکھ کر سمجھا رہا تھا۔ جب وہ اچھی طرح سمجھ گئی تو 5 منٹس کے بعد میں نے دروازے کو کھولا۔ کمرے کے باہر آ کر میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کوریڈور سنسان پڑا ہوا تھا، صرف میں تھا اور وہ میرے پہلو میں تھی۔ پھر وہ اسی طرح مجھ سے لگی لگی چلنے لگی۔ ماسٹر یوشے روما کے ذریعے میری حرکتوں کو سمجھ رہا تھا اور ہوٹل کے باہر کھڑے ہوئے بیل منڈو کو سمجھا رہا تھا کہ میں کتنی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے ہوٹل کے باہر آ رہا ہوں، لہٰذا اسے میری ہدایت کے مطابق کار کے اندر جا کر بیٹھ جانا چاہیے۔ میں روما کو ساتھ لے کر ایک لفٹ میں آیا اور گراؤنڈ فلور کی طرف جانے لگا۔ لفٹ سے نکلنے کے بعد ہم لابی میں آ گئے، پھر وہاں سے گزرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں پہنچ گئے۔ بیل منڈو اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھا ہوا ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ اس کی سب سے عزیز ترین ہستی میرے قبضے میں تھی اور وہ اس کی سلامتی کے لیے کتنی ہی الٹی سیدھی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ ماسٹر یوشے اس کے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے سمجھا رہا تھا، صبر کرو اور موقع کی طاق میں رہو۔ فرات نے صرف اپنی حفاظت کی خاطر روما پر قبضہ جما رکھا ہے، اس کی چالاکیوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ شاید وہ ہوٹل میں کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے وہ تمہیں ہوٹل سے دور لے جا رہا ہے۔ وہ کسی ویران علاقے میں پہنچ کر یقیناً تم سے مقابلہ کرے گا،
या फिर तुम्हें किसी तरह अपना पाबंद बनाकर तुमसे दूर निकल जाने की कोशिश करेगा। मास्टर यूशे उसे कुछ और भी कहना चाहता था, लेकिन उसी वक्त रूमा को लेकर मैं वहां पहुंच गया। वो मुझे देखकर स्टीयरिंग सीट से उतरना चाहता था। मैंने फौरन ही अपने हाथ से जैकेट उठाकर चाकू की तरफ इशारा किया, जिसकी नोक रूमा की पसली से लगी हुई थी। रूमा को इस हाल में देखकर वो अपनी जगह बैठा रह गया। उसे धमकी देने के बाद मैं रूमा को लेकर पिछली सीट पर आ गया। फिर उसे इशारे से कार आगे बढ़ाने के लिए कहा। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी। होटल के अहाते से निकलकर सुनसान सड़क पर दौड़ने लगी। वो जो मेरे सामने बैठा ड्राइव कर रहा था, अब तक यही साबित करता आया था कि वो एक नाकाबिल शिकस्त इंसान है। इंसानों के जंगल में खूंखार चीता है, जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े शहजोर थर थरा जाते हैं। वो एक मामूली सर खरीद गुलाम की तरह मेरे हुक्म की तामील कर रहा था। वो उस वक्त इतना मजबूर था कि उसने अपनी भतीजी को मेरे पहलू में छोड़ दिया था। ऐसा ना करता तो उसकी जिंदगी से हाथ धो बैठता। वो अंदर ही अंदर गुस्से से खौल रहा था। ड्राइविंग के दौरान अखतनुमा आईने में मुझे देख रहा था। उसे और ज्यादा भड़काने के लिए मैं रूमा के और करीब खिसक गया। स्टीयरिंग पे उसके हाथ बहक गए। उसने फौरन ही ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक दी, फिर झल्लाकर मेरी तरफ पलटना चाहा। मास्टर यूशे की गुर्राती हुई सोच ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग को एक झटका पहुंचा था। वो अपनी जगह बैठा रह गया था। चंद लम्हों तक खामोशी रही। वो अपना सर थामे बड़ी बेबसी से सोच रहा था, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। एक शैतान जब चाहता है दिमाग में घुसकर परेशान करता रहता है, दूसरा शैतान इस वक्त हाकिम बना हुआ मेरे सर पर सवार है। मैं इन दोनों से कैसे निजात हासिल करूं? मास्टर यूशे ने कहा, तुम अपनी हिमाकतों से नई नई मुसीबतों को दावत देते हो। मैं एक नहीं 1000 बार तुम्हें समझा चुका हूं कि अपनी जिस्मानी ताकत पर गुरूर न करो। एक बहुत ही चालाक दुश्मन से तुम्हारा साबिका पड़ा है, लेकिन मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। अभी रूमा के कमरे में वो तन्हा था। तुम्हें पूरा यकीन था कि तुम उसे जेर कर लोगे, मगर कहां गया तुम्हारा यकीन? बेवकूफ गधे, उल्लू के पट्टे, तुम्हारी हिमाकतों से अब वो दूर निकलता जा रहा है। तुम दोबारा उसे किस तरह ढूंढकर निकाल सकोगे? बेल मंडू ने सोच के जरिए कहा, मैं फरहाद के बच्चे को नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। तुम मेरे लिए कुछ करो। सिर्फ एक बार रूमा किसी तरह इसकी गिरफ्त से निकलकर मेरे पास आ जाए, तो मैं इसे बचकर जाने नहीं दूंगा। मास्टर यूशे की सोच ने कहा, जब तक फरहाद बेनकाब नहीं होगा, उस वक्त तक मैं तुम्हारी रूमा के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। वैसे मैं भी मौके की ताक में हूं। अगर कुछ कर सका तो उसे तुमसे दूर भागने का मौका नहीं दूंगा। गाड़ी आगे बढ़ाओ, देखो वो तुम्हें कहां ले जाना चाहता है। बेल मंडू ने पलटकर मुझसे पूछा, और कितनी दूर जाना है? कहां जाना है? कुछ तो बताओ। तुम कब तक गूंगे बने रहोगे फरहाद? जब हमारी दुश्मनी एक दूसरे के सामने खुल चुकी है तो फिर छुपना कैसा? मैं मुस्कुराकर उसे देखने लगा। मेरी खामोश मुस्कुराहट उसे बता रही थी कि मैं जबान नहीं खोलूंगा। उसने झल्लाकर फिर पूछा, कुछ तो मुंह से फूटो। ये क्यों नहीं बताते कि कहां जाना है? मैंने हाथ के इशारे से कहा कि वो आगे बढ़ता रहे, पीछे पलट कर ना देखे। वो दिल ही दिल में मुझे गालियां देने लगा। मास्टर यूशे ने उसे हुक्म दिया, वक्त जाया ना करो। वो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है तो आगे बढ़ते रहो। किसी वीरान इलाके की तरफ जाओ। वो कार स्टार्ट करके फिर तेजी से ड्राइव करता चला गया। उसने सोच के जरिए मास्टर यूशे से कहा, मैं उसी इलाके की तरफ जा रहा हूं जहां 2 गूंगों से मेरा सामना हुआ था। मास्टर यूशे ने कहा, तकरीबन 3 घंटे पहले वहां उन गूंगों से जबरदस्त मुकाबला हो चुका है। तुम्हारे तमाम आदमी मारे गए हैं और कुछ वहां से फरार हो गए हैं। यह भी हो सकता है कि वहां किसी ने मरने वालों की लाशें दरियाफ्त कर ली हों और पुलिस वालों तक उसकी खबर पहुंच गई हो। उस तरफ जाओगे तो फिर किसी नई मुसीबत में फंस जाओगे। जरा अक्ल से काम लो और रास्ता बदल दो। थोड़ी देर बाद वो रास्ता बदलकर पेशावर जाने वाली सड़क पर चलने लगा। कार की महदूद फजा में मुकम्मल खामोशी थी। मास्टर यूशे ने पूछा, क्या तुम चौहद की तरह सिर्फ सामने देखते हुए ड्राइव कर रहे हो?
پیچھے کی بھی خبر لو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میرا تو جی چاہتا ہے کہ گاڑی کسی درخت سے ٹکرا دوں۔ اگر روما کو نہ بچا سکا تو اس کے ساتھ میں خود بھی مر جاؤں گا۔ میں ایسی ذلت کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ میں ڈرائیو کرتا جا رہا ہوں۔ ہم کتنے ہی میل کا سفر طے کر چکے ہیں، مگر یہ کمبخت رکنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے۔ کہیں تو اسے رکنا پڑے گا۔ وہ نہیں رکے گا تو پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ گاڑی کہیں نہ کہیں ضرور رکے گی۔ تم چلتے رہو، اب میں روما کی خبر لے رہا ہوں۔ اسے بچانے کی شاید کوئی صورت نکل آئے۔ اس کے بعد اس کی سوچ روما کے دماغ میں منتقل ہو گئی۔ ہیلو بیبی، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مجھے بتاؤ اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ وہ بتانے لگی۔ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے؟ میں اپنی پوزیشن کیا بتاؤں؟ اس کا چاقو ابھی تک میری پسلیوں سے لگا ہوا ہے۔ میں سانس بھی سنبھل کر لے رہی ہوں۔ بیبی، کیا ایسی بے بسی کی موت مرنا دانش مندی ہے؟ نہیں، موت کیسی بھی ہو مجھے ڈر لگتا ہے۔ ایسے وقت ایمان والے خدا سے پناہ مانگتے ہیں، وہ انہیں اپنی امان میں رکھے۔ میں تمہارے جیسے شیطان سے پناہ مانگتی ہوں، کسی طرح مجھے بچا لو۔ تم شیطان ہو، تم سے کوئی بات ناممکن نہیں ہے۔ میں تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں سے بچا سکتا ہوں، مگر افسوس کہ تم میرے حکم سے انکار کرتی ہو۔ تم نادان ہو۔ میں فرحات کو تم سے زیادہ سمجھتا ہوں۔ وہ بہت چالاک ہے، دشمنوں کے درمیان رہ کر عورتوں سے دور بھاگتا ہے، ورنہ تمہاری جیسی حسین لڑکیاں اس کی کمزوری ہیں۔ اس نے سر اٹھا کر میری جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ میرے چہرے کے قریب آ گیا۔ کار کے اندر مدھم مدھم سی روشنی میں اس کے گلابی رخسار ہولے ہولے آنچ دینے لگے۔ گہری نیلی آنکھیں مجھے یوں دیکھ رہی تھیں جیسے دیکھتے ہی دیکھتے قربان ہو رہی ہوں۔ پھر اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی فضا میں یوں بلند کی جیسے خنجر تھام رکھا ہو۔ پھر اس خیالی خنجر کو اس نے اپنے سینے میں گھونپتے ہوئے کہا، مجھے اس طرح مار ڈالو، مجھے تمہارے ہاتھوں سے مر کر بڑی خوشی ہوگی۔ روما نے کہا، میں تو تمہاری بھتیجی ہوں انکل، ابھی تو تم فرحات جیسے دشمن کو بھی معاف کرنے پر مجبور ہو۔ ہر عورت اپنا تحفظ چاہتی ہے، اور تم اتنے بزدل اور کمزور ہو گئے ہو کہ اپنی بھتیجی کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ بات سنتے ہی وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ جس لڑکی کو وہ جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا وہی اسے بزدلی کا تانا دے رہی تھی۔ وہ غصے سے دل ملاتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا اگلی سیٹ کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ میں اس گونگے کے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں پہنچا دوں گا۔ میں تو صرف تمہاری جان بچانے کی خاطر اب تک اس گونگے کی بات مانتا آ رہا تھا۔ یہ کہتے ہی اس نے پچھلی سیٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا۔ میں اس صورتحال سے چند لمحوں کے لیے پریشان ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح اچانک ہی اس پاگل ہاتھی سے ٹکرانا ہوگا، مگر بھلا ہو اس شیطان کا جو دوست اور دشمن سب کے معاملات میں اپنی ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ پچھلی سیٹ کا دروازہ کھلتے ہی یک بیک بیل منڈو کے ذہن کو جھٹکا پہنچا۔ اس کے دماغ میں اچانک ہی الٹی سیدھی سی بے معنی آوازیں گونجنے لگی تھیں۔ اس کا دماغ ہر طرح کی سوچ سے خالی ہو گیا تھا۔ کھوپڑی کے گنبد میں ایسی آوازیں چکرا رہی تھیں، گونج رہی تھیں اور اس کے وجود کو جھنجھوڑ رہی تھیں۔ وہ ڈگمگاتے ہوئے پیچھے کی طرف گیا اور ایک درخت سے ٹکرا کر گر پڑا۔ ماسٹر یوشے کی آواز اس کے دماغ میں گونج رہی تھی، نجات ہے، اس درخت سے ٹکرانے میں میری نجات ہے۔ اس درخت سے اپنا سر ٹکراؤں گا تو مجھے فوراً نجات ملے گی۔ میں ٹکرا رہا ہوں، میں اپنا سر ٹکرا رہا ہوں، یہی نجات کا راستہ ہے۔ پھر اس نے دھڑام سے اپنا سر درخت سے ٹکرا دیا۔ وہ پاگل نہیں تھا، مگر دماغ جو کہتا ہے انسان وہی کرتا ہے۔ دماغ سے باہر انسان کی اپنی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی ہے تو دراصل وہ دماغ کی مرضی ہوتی ہے۔ ہم اپنے دماغ کے اندھے غلام ہیں اور آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس کے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ بیل منڈو نے تعمیل کی، پھر تکلیف کی شدت سے چیختے ہوئے دوبارہ گر پڑا۔ اس کے تڑپنے کے دوران ماسٹر یوشے نے روما سے کہا، بیبی ہری اپ، فرحات سے کہو کہ وہ فوراً اسٹیئرنگ سیٹ پر پہنچ کر تمہیں وہاں سے دور لے جائے۔ تم اپنے انکل کی فکر نہ کرو، میں اس کا علاج کراؤں گا اور بہت جلد اسے تم سے ملاؤں گا۔ روما نے وہی بات مجھے گونگی زبان میں سمجھائی۔
ہم دونوں پچھلی سیٹ سے نکل کر باہر آئے۔ اس وقت تک بیل منڈو پھر سنبھل گیا تھا، کیونکہ ماسٹر یوشے روما کی طرف متوجہ تھا۔ روما کی سوچ سے اسے پتا چلا کہ اس کا انکل پھر سنبھل کر آ رہا ہے۔ ماسٹر یوشے پھر اس پر دماغی حملہ کرنے لگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر بعد اس نے اپنا سر درخت سے ٹکرا دیا۔ اس وقت تک میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ روما میرے پہلو میں آ گئی تھی۔ میں نے کار سٹارٹ کی، گیئر بدلے، پھر تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا بیل منڈو سے دور ہوتا چلا گیا۔ روما بار بار پلٹ کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے انکل کی فکر تھی، مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کسی دم صبح ہونے والی تھی، مگر ابھی رات کا اندھیرا مسلط تھا۔ میں ہیڈ لائٹس کی روشنی سے تاریکی کو چیرتا ہوا آندھی طوفان کی طرح بڑھتا جا رہا تھا۔ روما کی عجیب حالت تھی، اسے اپنے انکل کی فکر تھی۔ صبح ہوتے ہی ہم پشاور پہنچ گئے۔ روما پچھلی رات اپنی نیند پوری کر چکی تھی۔ میرے ہوٹل پہنچنے پر بیدار ہوئی تھی، اسی لیے وہ تازہ دم تھی اور نیند سے زیادہ میری ضرورت محسوس کر رہی تھی۔ لیکن میں کچھ تھکن سی محسوس کر رہا تھا۔ ایک طرف روما اور دوسری طرف بیل منڈو اور ماسٹر یوشے مجھے ہوشیار رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ ماسٹر یوشے کی حالت بھی بری تھی۔ وہ وقت پر سونے اور جاگنے کا عادی تھا۔ دشوار مرحلوں سے گزرنے کے دوران بھی وہ اپنے اصولوں کے مطابق کھاتا اور پیتا اور سوتا جاگتا تھا۔ لیکن پچھلی رات سے میں اسے جاگنے پر مجبور کر رہا تھا اور وہ اس بات پر جھنجھلا رہا تھا۔ وہ سونے کا پروگرام بناتا، مگر پھر کوئی ایسی سچویشن سامنے آ جاتی تھی جس کے پیش نظر وہ اندازہ کر لیتا تھا کہ اب میں اس کی گرفت میں آنے والا ہوں، اور پھر میں ہاتھ آتے آتے نکل جاتا تھا۔ اب وہ پریشان ہو کر سوچ رہا تھا، بڑی سی بڑی جنگوں کے دوران بھی سستانے اور آرام کرنے کا وقت مقرر کر لیا جاتا ہے، مگر ہم اصولوں کے خلاف ایک دوسرے سے الجھتے جا رہے ہیں۔ اگر نہانے اور سونے کا وقت مقرر نہیں ہوگا تو بے آرامی اور بے چینی کے باعث ذہنی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اب اس فرحت کے بچے کو کسی مقام پر ٹھہرنا چاہیے۔ میں دیکھوں گا کہ یہ کہاں جا کر رکتا ہے، اس کے بعد میں کوئی تدبیر کروں گا۔ میں نے ہوٹل انٹرکانٹ کے سامنے پہنچ کر کار روک دی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ آرام کا موقع ملے، لیکن یہ اندیشہ بھی تھا کہ ماسٹر یوشے نے روما کے ذریعے اگر مجھے غافل پایا تو آرام کے وقفے کو بھول کر مجھ پر چڑھ دوڑے گا۔ ہوٹل کا ایک کمرہ حاصل کرنے کے بعد جب ہم لفٹ کے ذریعے اوپر جانے لگے تو اس وقت میں دماغ کے اسکرین پر ماسٹر یوشے اور بیل منڈو کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیل منڈو سے کہہ رہا تھا، تم وہاں کسی گاڑی والے سے لفٹ حاصل کرو اور آگے جس شہر میں ہوٹل انٹرکانٹ ہے وہاں پہنچو۔ وہاں کمرہ نمبر 706 میں تمہاری روما موجود ہے، مگر ابھی تم اس کے آگے نہ جانا۔ بیل منڈو نے جھلا کر کہا، یہ تم الٹی سیدھی حرکتیں کیوں کر رہے ہو؟ جب مجھے روما سے ملانا ہی تھا تو اس سے الگ کیوں کیا؟ اب اس کا پتہ بتا کر کہہ رہے ہو کہ میں اس کے سامنے نہ جاؤں؟ معلوم ہوتا ہے فرحت تمہیں بھی پاگل بنا رہا ہے، تمہارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم کرتا جا رہا ہے۔ ماسٹر یوشے نے کہا، تم اپنے طور پر کچھ بھی سوچ لو، فی الحال میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بھی آرام کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں۔ ہوٹل کا ایک کمرہ حاصل کرو اور اطمینان سے سو جاؤ۔ جب تم تازہ دم ہو کر اٹھو گے تو پھر میں تم سے رابطہ قائم کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ اب میں سمجھ رہا تھا کہ وہ روما کے دماغ میں موجود ہوگا اور اسے مشورہ دے گا کہ وہ مجھے ہوٹل کے کمرے میں تمام دن بہلاتی رہے۔ لیکن ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہی ماسٹر یوشے نے اس سے کہا، بیبی بہت زیادہ بھاگ دوڑ ہو چکی ہے، اب تمہیں بھی چند گھنٹوں کے لیے آرام سے سو جانا چاہیے۔ اس کی بات سن کر روما نے مجھے دیکھا، میں اس کے قریب ہی تھا۔ وہ بولی، میں ابھی سونا نہیں چاہتی، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے اور میں فرحت کو چھوڑ کر سونا بھی نہیں چاہتی۔ تم سو جاؤ گی بیبی، کیونکہ چند گھنٹوں کے لیے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ اگر اس دوران فرحت تمہارے ساتھ رہا تو میری عدم موجودگی میں نہ جانے ہمارے لیے اور کتنی پریشانیوں کا سامان کرے گا۔ میں کوئی رسک لینا نہیں چاہتا، سو جاؤ۔ دیکھو تمہارے اندر جو ایک نامعلوم غبار ہے وہ جمائی کی صورت میں باہر نکل رہا ہے، کیسی تھکن سی محسوس ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں جی چاہتا ہے کہ فوم کے ملائم بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لے۔ ماسٹر یوشے اس کے جاگتے ہوئے ذہن کو نیند کی طرف مائل کر رہا تھا۔ جب وہ سو گئی تو میں ایک چیئر پر آ کر بیٹھ گیا اور ایک سگریٹ سلگاتے ہوئے ماسٹر یوشے کے اقدامات کو سمجھنے لگا۔ روما کے سونے کے بعد بھی تھوڑی دیر تک اس کے دماغ میں موجود رہا۔
یہ انتظار کرتا رہا کہ شاید میں اسے جھنجھوڑ کر جگاؤں گا، لیکن میری طرف سے خاموشی دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ میں صبر کر رہا ہوں۔ وہ شیطان میرے سونے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خود اپنی عادت کے مطابق اپنی نیند پوری کرنے کے لیے اپنے آلائے کاروں کو سلا رہا تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ بیل منڈو اس کے حکم کے خلاف اس کمرے کی طرف نہیں آئے گا، لہٰذا وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اپنے بستر پر لیٹ کر اس نے گہری نیند سونے کے لیے وہی عمل کیا جو میں کرتا ہوں۔ وہ اپنے دماغ کے چاروں طرف ایک نادیدہ آہنی فصیل کھڑی کر رہا تھا اور اپنے ذہن کو یہ ہدایت دے رہا تھا کہ ٹھیک 3 گھنٹے بعد اس کی آنکھ کھل جائے۔ چند سیکنڈز کے بعد ہی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے خیالات کی پہنچ سے دور نکل گیا ہے۔ میری سوچ کی لہروں نے بڑی خاموشی سے اسے تلاش کیا، مگر وہ نہیں ملا۔ وہ کہاں گیا؟ ہم صرف مرنے والوں کے دماغ تک نہیں پہنچ سکتے۔ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ وہ زندہ تھا، اسی دنیا میں تھا، لیکن میری سوچ کی گرفت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اچھا موقع تھا، میں اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر کسی نہ کسی طرح اس کے دماغ تک پہنچ سکتا تھا۔ یہ سوچ کر میں کمرے سے باہر آ گیا۔ روما کو تنہا سوتا چھوڑ کر میں پارکنگ ایریے میں آ گیا، پھر وہاں سے کار ڈرائیو کرتا ہوا کسی ویرانے کی تلاش میں نکل گیا۔ ہم ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر ایک دوسرے کے دماغ میں ہلچل مچا سکتے ہیں اور اپنے علم کی قوت سے کسی کو بھی تابع فرمان بنا سکتے ہیں۔ ماسٹر یوشے ٹائم ٹیبل کے مطابق سو گیا تھا۔ اب ایک عرصے کے بعد مجھے ماسٹر یوشے کی غفلت کا علم بھی ہو گیا تھا۔ مجھے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں اس کے شیطانی دماغ پر حکومت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ وہاں سے 40 میل دور پہنچ کر میں نے سوات جانے والی سڑک کو چھوڑ دیا اور ایک کچے راستے پر ڈرائیو کرتا ہوا ایک پہاڑ کے دامن میں آ گیا۔ میرے آس پاس اونچے نیچے ٹیلے تھے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کار سے اتر کر پیدل ان ٹیلوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ایک جگہ بڑا سا پتھر نظر آیا۔ میں شمال کی جانب رخ کر کے اس پر بیٹھ گیا، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں ڈوب گیا۔ میں چند لمحوں تک اپنی مختلف سوچوں کو کنٹرول کرتا رہا، اپنے ذہن کو ایک مرکز پر لاتا رہا۔ وہ مرکز ماسٹر یوشے کا دماغ تھا۔ میری سوچ کی لہریں وہاں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں، مگر پہنچ نہیں پا رہی تھیں۔ پہلے تو میں نے یہ سمجھا کہ میری سوچ ابھی میرے قابو میں نہیں ہے، ذرا سی بے لگام ہو کر ادھر ادھر بھٹک رہی ہے۔ لیکن جب میں نے بہت زیادہ کوشش کی اور سوچ کی لہروں کو اس کے دماغ تک پہنچانا چاہا تو اچانک ہی میرے دماغ میں روشنی کے جھماکے سے ہونے لگے۔ مجھے یوں لگا جیسے میں سورج کی جلتی ہوئی تیز شعاؤں سے ٹکرا رہا ہوں۔ اس کی ناقابل برداشت روشنی میری دماغی بصارت کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے مراقبہ توڑ کر دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ میں اپنی صلاحیتوں کے زوم میں یہ بھول گیا تھا کہ وہ شیطان ٹیلی پیتھی کا بہت بڑا عالم ہے، جلتے ہوئے سورج سے آنکھیں ملاتا ہے۔ اس کا دماغ بھی اسی طرح جلتے ہوئے آگ کا گولا ہوگا۔ جس طرح سورج کبھی نہیں ڈوبتا، ایک جگہ ڈوبنے کے بعد دوسری جگہ ابھرتا ہے، اسی طرح اس کا دماغ بیداری کی دنیا سے ڈوب کر نیند کی دنیا کی وادی میں ابھرا ہوا تھا۔ کسی کی بھی خیال خانی کی صلاحیتیں اس آگ کے گولے تک نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ میری سوچ کی لہریں بھی وہاں تک پہنچ کر جھلس رہی تھیں، اس لیے میں واپس آ گیا۔ میں سر تھامے بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ اس شیطان سے کیسے نجات حاصل ہوگی۔ اگرچہ وہ ابھی تک مجھے محکوم نہیں بنا سکا تھا، لیکن اس کی حیرت انگیز صلاحیتوں کو دیکھ کر یہ دھڑکا لگ گیا تھا کہ کسی نہ کسی دن میں اس کے شکنجے میں آ جاؤں گا۔ اب بھی موقع تھا۔ روما اور ماسٹر یوشے سو رہے تھے۔ بیل منڈو یہ نہیں جانتا تھا کہ اس وقت میں کہاں ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ ماسٹر یوشے 3 گھنٹے کے لیے نیند کی دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ میں ان سب سے دور جا سکتا تھا، مگر اس سے پہلے مجھے ایک اہم فرض ادا کرنا تھا۔ بیل منڈو سے مائکرو فلم حاصل کرنا لازمی تھا۔ ڈائریکٹر جنرل سعید احمد صاحب اس فلم کے انتظار میں کئی دنوں سے بے چین تھے۔ انہوں نے میری خاطر روپوشی اختیار کی ہوئی تھی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ماسٹر یوشے انٹیلیجنس کے دوسرے آفیسروں کی طرح ان کے ذہن کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیتا اور ان کے ذریعے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔
اب میں چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس مائکرو فلم کا قصہ ختم کر دوں اور سعید احمد کے حوالے کر کے ان سے بھی ایک نامعلوم مدت کے لیے رابطہ ختم کر دوں۔ ماسٹر یوشے میری چالاکیوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اب تک میں اس کی سوچ کو تگنی کا ناچ نچاتا رہا۔ اس طرح ناچتے ناچتے وہ سمجھ گیا تھا کہ میں دشمنوں کے لیے اپنے خون کے رشتوں سے بھی ناتا توڑ لیتا ہوں۔ میں نے بیل منڈو کے دماغ میں جھانک کر دیکھا۔ اسے کئی گھنٹوں بعد لفٹ ملی تھی۔ وہ ایک ٹرک کی اگلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے دائیں طرف ڈرائیور تھا۔ بائیں طرف ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اس کی ریوالور کی نال بیل منڈو کی پسلی سے لگی ہوئی تھی۔ وہ لفٹ حاصل کرتے ہی ایک نئی مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس وقت ماسٹر یوشے گہری نیند سو رہا ہے۔ اگر میں بیل منڈو سے سوچ کے ذریعے گفتگو کروں گا تو ماسٹر یوشے کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ میں نے احتیاطاً اپنی ریسٹ واچ کو دیکھا۔ گھڑی بتا رہی تھی کہ ماسٹر یوشے ابھی 1.25 گھنٹے تک گہری نیند سوتا رہے گا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہو کر میں بیل منڈو کے لیے وہی نادیدہ شیطان بن گیا اور اس کے دماغ پر دستک دینے لگا۔ ہیلو بیل منڈو، تمہاری سوچ سے پتا چل رہا ہے کہ تم ایک ٹرک کی سیٹ پر 2 آدمیوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہو۔ تمہارے بائیں جانب جو شخص ہے اس نے تمہاری پسلیوں سے ریوالور لگا رکھا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مجھے فوراً بتاؤ۔ بیل منڈو اپنی رپورٹ پیش کرنے لگا۔ اس نے شیطان کو غصہ دکھاتے ہوئے کہا، شیطان کے بچے، میں تمہاری وجہ سے نئی پریشانیوں کا شکار ہو رہا ہوں۔ اگر اس کے ہاتھ میں ریوالور نہیں ہوتا تو بہت پہلے ہی میں اس کا کچومر نکال کر رکھ دیتا۔ میں نے اسے تسلی دی، پرواہ نہ کرو، جو لوگ میری وجہ سے مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں میں ہر حال میں ان کی حفاظت کرتا ہوں۔ کیا تم نے دیکھا نہیں تمہاری روما فرحات کے چاقو کی زد میں تھی؟ اس وقت تمہاری کوئی تدبیر اور جسمانی قوت کام نہیں آ سکتی تھی۔ تمہاری بھتیجی کو بچانے کے لیے میں نے چال چلی۔ میں نے تمہیں تھوڑا سا نقصان پہنچایا اور فرحات کو موقع دیا کہ وہ روما کو لے کر نکل جائے۔ بیل منڈو کی جھنجھلائی ہوئی سوچ نے کہا، میں اس نمک حرام لڑکی کا نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ میں نے اسے بیٹی بنا کر بچپن سے اس کی پرورش کی۔ میں اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ چوروں بدماشوں کی اس دنیا میں ایک معصوم لڑکی بے غرض ہو کر مجھے دل و جان سے چاہتی ہے، لیکن وہ جان بچانے کے لیے فرحات کے ساتھ بھاگ گئی اور مجھے بزدلی کے تانے دینے لگی۔ میں نے ماسٹر یوشے کے انداز میں کہا، تم اول درجے کے گدھے ہو، بے وقوف، تم اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ روما نے مصلحتاً تم سے گستاخی کی ہے۔ میں نے اسے سکھایا تھا کہ اگر وہ دشمن بن کر تمہیں بزدلی کا تانا نہیں دے گی تو فرحات کو اس کی دوستی کا یقین نہیں ہوگا۔ روما تمہیں بچپن سے چاہتی ہے اور اب بھی تمہارے لیے پریشان ہے۔ کیا واقعی؟ بیل منڈو سوچنے لگا۔ ہاں، میری روما میرے لیے جان بھی دے سکتی ہے۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ وہ تمہاری شیطانی تدابیر پر عمل کر رہی تھی۔ میں اس سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت غصے میں آ گیا تھا۔ تمہیں غصہ دکھانے کے سوا اور کچھ نہیں آتا۔ بہرحال اب اپنے بچاؤ کی فکر کرو۔ مجھے بتاؤ کہ وہ ٹرک کس راستے پر چل رہا ہے۔ میں نہیں جانتا، میں اس علاقے میں پہلی بار آیا ہوں۔ کسی انجانے علاقے میں پہنچ کر تم لوگوں کو اپنا دشمن کیوں بنا لیتے ہو؟ میں نے جان بوجھ کر دشمن نہیں بنایا ہے، تو پھر اس نے تمہیں ریوالور کی زد پر کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیل منڈو ایک گہری سانس لے کر سوچ کے ذریعے کہنے لگا، سڑک کنارے جہاں تم نے مجھے پاگل بننے پر مجبور کر دیا تھا، وہاں فرحاد اور روما کے جانے کے بعد میں تنہا رہ گیا تھا۔ لفٹ حاصل کرنے کے لیے کسی گاڑی کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک انتظار کرتا رہا۔ گاڑیاں آتی تھیں اور میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر انہیں رکنے کا سگنل دیتا تھا، لیکن وہ قریب آ کر تیزی سے گزر جاتی تھیں۔ اپنی ناکامی پر مجھے غصہ آنے لگا۔ آخر کب تک کھڑا رہ سکتا تھا؟ مجبور ہو کر میں نے ایک ٹوٹے ہوئے درخت کی طرف دیکھا۔ درخت چھوٹا سا تھا۔ اسے بڑی محنت سے کھینچتے ہوئے سڑک پر لے آیا اور راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی۔ اس وقت ایک ٹرک دور سے ہارن بجاتا ہوا آنے لگا۔ میں بیچ سڑک پر آ گیا اور دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر چیلنج کے انداز میں کھڑا ہو گیا کہ اب یہاں سے گزر کر دکھاؤ۔ میرا یہ چیلنج مجھے بڑا مہنگا پڑا۔ ٹرک والوں نے سمجھا کہ میں پولیس کا آدمی ہوں۔ ٹرک کی تلاشی لینے کے لیے میں نے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے۔ پہلے تو وہ اس خیال سے ٹرک سے اتر آئے کہ شاید میرے ساتھ پولیس کے مسلح جوان ہوں گے جو ادھر ادھر چھپے ہوئے ہوں گے۔ پھر مجھے تنہا دیکھ کر ایک شخص نے ریوالور نکال لیا اور مجھ سے کہا کہ میں درخت کو راستے سے ہٹا دوں۔
रिवॉल्वर को देखकर मुझे मजबूरन उसके हुक्म की तामील करनी पड़ी। ड्राइवर ने उस शख्स से कहा, यह कोई मामूली आदमी नहीं है, कोई तन्हा शख्स इस तरह रुकावटें खड़ी नहीं करता। क्या यह पुलिस का आदमी नहीं हो सकता? उस शख्स ने तायीद में सर हिलाकर कहा, हाँ, इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम इसे यहां छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो यह अगले थानों में किसी तरह इत्तला पहुंचा देगा कि फला नंबर का ट्रक रोक लिया जाए। इसके बाद हमारे और भी ट्रक आने वाले हैं। इसी एक ट्रक की वजह से वो सब भी पुलिस की नजरों में आ जाएंगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए। इसे खत्म कर देना तो आसान है, लेकिन हम इसकी लाश कहां छुपाएंगे? बेहतर है कि हम इसे अपने साथ सरहद पार ले जाएं। वहां इसकी जिंदगी और मौत का फैसला किया जाएगा। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद मुझे ट्रक में बैठने के लिए कहा और अब मैं उनके दरमियान बैठा हुआ हूं। इन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने जरा भी शोर मचाया तो वो खुद को खतरे में डालने से पहले मुझे हलाक कर देंगे। सुबह होते ही हम पेशावर से गुजर चुके हैं। इस वक्त मैं ये नहीं कह सकता कि किस रास्ते पर चल रहे हैं। मैंने बेल मंडू को मशवरा दिया कि वो ड्राइवर से बात करे। बेल मंडू ने ड्राइवर को मुखातिब करते हुए एक सिगरेट की ख्वाहिश जाहिर की। मुझे ड्राइवर की आवाज सुनाई दी। वो डांट कर कह रहा था, चुपचाप बैठे रहो, अभी तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हाँ, ज़िबा करने से पहले तुम्हें अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाएगा। ड्राइवर की बातें करने के दौरान मैं उसके दिमाग तक पहुंच गया। वो ड्राइविंग के दौरान विंड स्क्रीन के बाहर देख रहा था। जो कुछ उसकी आंखें देख रही थीं, वही उसका दिमाग सोच रहा था कि वो किस रास्ते से गुजर रहा है। वो रास्ता कैसा है और आसपास जो पहाड़ियां और दरख्त हैं और छोटी छोटी कच्ची आबादियां गुजरती जा रही हैं, वो कैसी हैं। कच्ची आबादियों में सड़क के किनारे कहवा खाने हैं और जो कुछ भी हैं, मुझे उसकी सोच को पढ़ते ही पता चल गया कि वो उसी रास्ते से गुजर रहे हैं जहां से गुजर कर मैं यहां तक आया हूं। मैं पत्थर से उतरकर कार की तरफ जाने लगा और बेल मंडू को समझाने लगा, तुम ठीक रास्ते पर जा रहे हो। आगे जाकर एक मकाम पर फराज से तुम्हारी मुलाकात होगी। मैं सड़क के उसी हिस्से में ड्राइवर को मजबूर कर दूंगा कि गाड़ी रोक दे। इस दौरान रिवॉल्वर वाले की तवज्जो भटकने लगेगी, तुम उससे निमट लेना। बेल मंडू मोहतात होकर बैठ गया। मैं कार के पास आकर खड़ा हो गया और उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक टीले पर चढ़कर दूर सड़क की जानिब देखा। मुझे उस सड़क पर एक ट्रक गुजरता हुआ दिखाई दिया। अब मुझे मालूम करना था कि यह वही ट्रक है या नहीं, क्योंकि उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो इतनी दूर से नजर नहीं आ सकते थे। मैं अपने मतलूबा ट्रक को सिर्फ दिमागी बसारत से पहचान सकता था। मैंने पहचानने की खातिर ड्राइवर के दिमाग को एक झटका पहुंचाया और अचानक उसकी सोच में कहा, ओह, मेरे पांव कांप रहे हैं और अरे, मेरा पैर एक्सीलेटर से हट रहा है, मेरे हाथ में स्टीयरिंग बहक रहा है। इसके साथ ही मैंने दूर सड़क पर देखा वो ट्रक डगमगा रहा था। फिर वो अचानक ही रुक गया। वो एक झटके से इस तरह रुका था कि आगे बैठने वाले डैशबोर्ड से टकरा गए थे। बेल मंडू पहले ही मोहतात बैठा हुआ था। उसने फौरन ही उस शख्स का रिवॉल्वर वाला हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, फिर पहलू बदलकर उसके मुंह पर एक खड़ी हथेली जमा दी। पहले वो शख्स डैशबोर्ड से टकराया था, वहां से जख्मी होकर उठने की कोशिश की तो बेल मंडू के एक ही हाथ ने उसके जहन को तारीकियों में गुम कर दिया। ड्राइवर ने उस पर झपटना चाहा तो उसका भी यही हाल हुआ। सिर्फ 10 मिनट में उसने दोनों को बेहोश कर दिया। अब मैंने उसे हुक्म दिया कि वो दोनों को ट्रक के पीछे ले जाकर बांध दे। ट्रक के पीछे सामान भरा हुआ था। उसने बड़ी मुश्किल से जगह बनाकर उन दोनों के लिए दरवाजा खोल दिया। उसने मुझ पर एक नजर डाली। वो रूमा के मुताल्लिक बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन मसलहतन खामोशी से बैठ गया। मैं कार को तेजी से ड्राइव करता हुआ उसी जगह वापस जाने लगा जहां बैठकर मैंने मुराकबा किया था और मास्टर यूशे के जहन तक पहुंचने की नाकाम कोशिश की थी। वो जगह इस कदर वीरान और सुनसान थी कि वहां हम दोनों के दरमियान कोई मुदाखलत करने वाला न था। जब मैं पक्के रास्ते पर गाड़ी मोड़ने लगा तो उसने इशारे से पूछा, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? रूमा कहां है? मैं खामोशी से विंड स्क्रीन के पार देखता रहा, लेकिन सोच के जरिए मास्टर यूशे बनकर मैंने उससे कहा, चुपचाप बैठे रहो। वो तुम्हें जहां भी ले जा रहा है वहां वो तन्हा रहेगा। तुम इसकी अच्छी तरह पिटाई करके अपनी हसरत पूरी कर लेना। वो मुतमईन होकर बैठ गया। मैंने छोटे छोटे टीलों के दरमियान कार ले जाकर रोक दी। बेल मंडू कार से बाहर निकलकर अपने अतराफ का जायजा लेने लगा।
میں بڑی خاموشی سے ایک پتھر کی طرف بڑھتے ہوئے سوچ کے ذریعے اس سے کہنے لگا، تم چپ چاپ کھڑے رہ کر فرحات کو دیکھتے رہو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں پہلے جس پتھر پر بیٹھا ہوا تھا وہاں پہنچ کر بیٹھ گیا، پھر اپنے چہرے سے ماسک اتارنے لگا۔ بیل منڈو بڑی خاموشی اور دلچسپی سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ماسک اترنے کے بعد میں نے اپنی آنکھوں سے آئی لینس بھی نکال لیے، پھر انہیں بڑی احتیاط سے پتھر پر رکھنے کے بعد اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بیل منڈو نے میری طرف بڑھتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ ہے تمہارا اصلی چہرہ؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، تمہارے سامنے فرحات کا اصلی چہرہ ہے۔ اپنے اس نادیدہ شیطان سے کہو کہ وہ تمہارے ذریعے میری آنکھوں میں جھانکے اور تمہاری طرح مجھے بھی ذہنی طور پر غلام بنا لے۔ وہ مجھ سے 4 قدم کے فاصلے پر آ کر رک گیا، پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوچ کے ذریعے ماسٹر یوشے کو پکارنے لگا، شیطان تم کہاں ہو؟ تم نے کہا تھا کہ اگر میں فرحات کی آنکھوں میں جھانکوں گا اور اسے باتیں کرنے پر مجبور کروں گا تو تم اس کے دماغ کو کنٹرول کر لو گے۔ سوچ کے ذریعے اتنا کہنے کے بعد وہ ماسٹر یوشے کے جواب کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ شیطان تو سو رہا تھا، اسے جواب کہاں سے ملتا؟ میں نے پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا بیل منڈو؟ کیا میرے سامنے آتے ہی تمہارا وہ شیطان بھاگ گیا ہے؟ بیل منڈو نے سر ہلا کر کہا، ہاں، میں نے بہت پہلے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ ایک شیطان کے سامنے دوسرا شیطان نہیں ٹھہرتا۔ میں حیران ہوں کہ وہ میرے دماغ سے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ تو تمہیں اپنا غلام بنانے کے لیے دن رات بے چین رہتا ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، بیل منڈو، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے دماغ میں گھس کر پریشان کرنے والا شیطان میں ہی ہوں تو کیا تمہیں یقین آئے گا؟ اگر تم وہی شیطان ہو تو اس وقت میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ خوش نصیب سمجھوں گا۔ ویسے بھی مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ تم ہی میرے اور روما کے درمیان میں گھس کر شیطانی حرکتیں کرتے رہتے تھے، یا پھر فرحات کی حیثیت سے تمہاری الگ شخصیت ہے۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے لیے مصیبتوں کا باعث بنتے رہے ہو۔ اب میں تمہیں دکھاؤں گا کہ بیل منڈو کتنا بڑا شیطان ہے۔ میرے سامنے آ کر للکارنے والا کبھی اپنے پیروں سے چل کر واپس نہیں گیا۔ آج یہاں سے تمہاری لاش 4 کاندھوں پر جائے گی۔ یہ کہتے ہی وہ تیزی سے پینترا بدل کر میرے سر پر آ پہنچا۔ میرا ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا، جیب کے اندر میں نے وہی نسوار کی ڈبیا کھول لی تھی۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے کراٹے کا وار روکا، دوسرے ہاتھ سے اس کے نتنوں کے قریب ڈبیا سے نسوار اچھال دی۔ آچھی آچھی! وہ چینکتا ہوا 2 قدم پیچھے چلا گیا، پھر ذرا سنبھل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی تو چھینکوں نے اس پر حملہ شروع کر دیا۔ وہ چھینکنے کے دوران خود ذرا سا جھکا تو میں نے ایک زبردست گھونسا اس کی ناک پر جڑ دیا۔ اس کی مصنوعی ناک ایک طرف سے اکھڑ کر دوسری طرف چہرے پر لٹک گئی اور مائکرو فلم وہاں سے گر کر زمین پر لڑکتی ہوئی میرے قدموں کے پاس آ کر رک گئی۔ اسے اپنی ناک کے اکھڑنے کا فوراً ہی احساس نہیں ہوا تھا، لیکن مائکرو فلم کو میری طرف لڑکتے دیکھ کر فوراً ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے چہرے پر کوئی چیز لٹک رہی ہے۔ اس نے لٹکتی ہوئی ناک کو چھو کر دیکھا، پھر تو غصے کی شدت سے اس کی کھوپڑی الٹ گئی۔ اس نے مجھ پر زبردست حملہ کرنے کے لیے ایک بار پھر پینترا بدل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت اسے پھر چھینکیں آنے لگی۔ آچھی! چھینکنے کے دوران پینترا گڑبڑ ہو گیا۔ وہ جھکے جھکے اپنے سر کو جھٹکنے لگا۔ اسی وقت میں نے اس کے منہ پر ایک زور کی لات ماری۔ وہ بھینس کی طرح ٹکراتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ اس کے گرتے ہی میں اس سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ چھینکوں کا زور کم ہوتا جائے گا۔ ابھی وہ مجھ سے نہیں بلکہ چھینکوں سے شکست کھا رہا تھا۔ ان سے نجات ملتے ہی وہ میرے لیے موت کا فرشتہ بن جاتا، اسی لیے میں نے اس سے ایک طویل فاصلہ قائم کر لیا تھا۔ جب وہ دوبارہ اٹھنے لگا تو میں نے جیب سے چاقو نکال کر کھول لیا۔ اس طرح وہ اندھا دھند مجھ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ چاقو دیکھ کر واقعی اسے ذرا عقل آ گئی۔ وہ محتاط ہو کر چاقو پر نظر رکھتے ہوئے ذرا ٹھہر ٹھہر کر میری طرف بڑھنے لگا اور کہنے لگا، یہ چاقو تو تمہارے اس سینے میں اترے گا۔ تم یہ نہ سوچو کہ اس کھلونے سے مجھے مار ڈالو گے، اس کے سہارے سے بچ کر نکل جاؤ گے۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بزدلوں کی طرح بھاگنا نہیں آتا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ناقابل شکست ہو، مگر آج تمہیں اپنی زندگی کی پہلی اور آخری عبرتناک شکست حاصل ہوگی۔ اس نے غراتے ہوئے کہا، تم مجھے شکست ہوگے اور اس چاقو سے؟
میں نے چاقو لہراتے ہوئے کہا، یہ ہتھیار میں نے اپنے لیے نہیں تمہارے استعمال کے لیے نکالا ہے، یہ لو، اسے سنبھالو۔ یہ کہہ کر میں نے چاقو اچھال کر اس کے قدموں کے پاس پھینک دیا۔ وہ حیرانی سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، دیکھتے کیا ہو، چاقو اٹھا لو۔ اس نے حقارت سے چاقو کو ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، چیونٹی کو مارنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی، میں تمہیں چٹکیوں میں مسل دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے میری طرف بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے قریب پہنچتا، میں نے سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا، رک جاؤ ورنہ گر پڑو گے۔ دماغ کے بغیر آنکھوں کی بصارت کام نہیں آتی، انسان کی عملی قوتیں بھی ڈگمگا جاتی ہیں۔ وہ ڈگمگا کر گرتے گرتے سنبھل گیا، جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے ماسٹر یوشے بن کر پھر سوچ کے ذریعے اسے حکم دیا، احمق نہ بنو، جہاں چاقو پڑا ہوا ہے وہاں واپس چلے جاؤ اور اسے اٹھا لو۔ میں نہیں اٹھاؤں گا، وہ بری طرح جھنجھلا کر کہنے لگا۔ میں اس سے 2-4 قدم کے فاصلے پر کھڑا ہوا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ مجھے چٹکیوں میں مسل دے گا۔ اسے اپنے مارشل آرٹ پر بڑا فخر تھا۔ ہر شخص اپنی صلاحیتوں پر ناز کرتا ہے اور ضرورت کے وقت ان صلاحیتوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مجھے بھی اپنی صلاحیتوں پر بڑا ناز تھا۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ وہ اپنی جسمانی قوتوں کو آزمانا چاہتا تھا اور میں دماغی قوتوں کو آزما رہا تھا۔